समा रमजान का समा, समा रमजान का समा, समा रमजान का समा, रमजान का समा। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा डिजिटल पर अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज तो जुम्मतुल विदा भी है, जी हाँ, आज तो जुम्मतुल विदा भी है, तो कुछ इन वाक़ियात के हवाले से भी बात करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज आपको बताते चले, आज हमारे साथ काजी अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। आप अपने मसाइल का हल पूछ सकते हैं इनसे, डायरेक्ट लाइव कॉल्स कर सकते हैं इनको, और ये रूहानी तरीके से आपके मसाइल का जो वो हल है वो बताएंगे आपको इंशाल्लाह फ़ोन पे लाइव कॉल्स पे अभी। और आज हमारे साथ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ कारी अताउल मनान वारसी साहब मौजूद हैं। तो चलिए आइए मिलकर रमज़ान का समा बांधते हैं। बहुत शुक्रिया कादी साद अख्तर साहब, आप तशरीफ़ लाए, और आप दो मेहमानों का भी, मुफ्ती साहब और कारी साहब। और जैसा कि जुम्मतुल विदा है तो यकीनी तौर पर ये इस माह मुबारक का आखिरी जुमा है। इससे पहले जब शुरू हुआ था रमज़ान तो पहला जुमा हमने अदा किया माशाअल्लाह। उस वक्त एक खुशी थी सबके चेहरों पर, सब खुशी थी, ज़हनों में बहुत आसूदगी थी कि हम उस माह मुबारक में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर हम अल्लाह ताला की रहमतों से फैज़याब होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, अल्लाह ताला की बरक़ात जो हम पर नाजिल हो रही हैं वो समेटेंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से ये जो बख्शिश का, मग़फ़िरत का महीना है, इसमें हम अपनी कोताहियों से अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। और वो दिन हमने गुजारे हैं उसी एक माहौल में कोशिश की कि हम वो तमाम जो इस बरक़ात हैं इस माह मुबारक की वो समेट सकें। यकीनी तौर पर हम वो उसका शायद 1% भी हिस्सा अदा नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आज जब हम जुम्मतुल विदा में आए बुशरा, तो फिर ये एक अफसुर्दगी ज़रूर है दिल में। रमज़ान देखिए कैसे जल्दी से भाग गए, कितनी जल्दी से गुज़र तोहफ़ा ही होता है ये। बिल्कुल। तो बहरहाल ये जाते हुए एक अफसुर्दा दिल ज़रूर होता है, क्योंकि ये फिर हमें 11 महीने इसका इंतज़ार करना पड़ता है दोबारा। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से दरख्वास्त है कि वो तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुतिअ मिनहुम आथिमन औ कफूरा, वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला, ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين
वसदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी अताउल मन्नान वारसी साहब, आपने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल फरमाई। अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए, इस्तक़ामत अता फरमाए और आप ऐसे ही कुरान करीम की तिलावत फरमाते रहें और लोगों के दिलों को मुनव्वर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए। क़ारी साहब, वज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, कुरान की बरक़ात और उसमें जो हमें नज़र से गुज़रती हैं, जिनमें हमें रहमत का पहलू नज़र आता है, बख्शिश और मग़फ़िरत का पहलू नज़र आता है, तो हम याद भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका दूसरा भी पहलू है जहाँ पे क़ारी साहब ने आयत ख़त्म फरमाई है, वज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो इस बात पर गौर किया जाए कि ज़ालिम होता कौन है और जुल्म है क्या, तो अगर हम जुल्म की तारीफ़ करते हैं जुल्म को पहचानने के लिए कि असल में ये चीज़ है क्या, तो इसकी तारीफ़ की जाती है कि किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, ये जुल्म कहलाता है। कोई भी चीज़ है उसको उसके मकाम से हटाकर किसी भी और जगह रख देना, ये जुल्म होता है। और कुरान ने कहा इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। यानी एक अदना चीज़ कि जो मखलूक है उसको खालिक के बराबर कर देना, तो ये जुल्म अजीम है। यानी अगर आप तारीफ़ को देखने के बाद इस चीज़ को समझें कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, तो जाहिर है कि अल्लाह ताला की शान तो बुलंदो बाला है। तो अब मखलूक में से किसी चीज़ को उठाकर खालिक के बराबर कर देना सबसे बड़ा जुल्म है, या फिर खालिक की शान को माज़अल्लाह कम करके मखलूक के बराबर ले आना, तो दोनों सूरतें में ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो वज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, के ज़ालिमों के लिए तो दर्दनाक अज़ाब तैयार है। तो इसलिए कभी भी इस बात को ना भूलें कि हम दुनिया में आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ज़ाहरी तौर पर कफन का एक टुकड़ा होगा। तो अब एक कफन का जो टुकड़ा है, और जब कब्र से निकलेंगे, जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला का हुक्म होगा, हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, अल्लाह अकबर, तो जब कब्र से निकलेंगे तो वो कफन का टुकड़ा भी छिन गया होगा, तो पास कुछ भी नहीं है। तो बंदा सिर्फ यही सोच ले कि मैं लेके क्या आया था और क्या लेके जाऊंगा। तो अगर इस चीज़ को मद्देनजर रख लेना, तो कहते हैं ना कि दुनिया की चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान मोहब्बत के लिए होते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज चीज़ों से मोहब्बत की जा रही है और इन जो इंसानों को इस्तेमाल। एक वक्फा लेते हैं जी नाज़रीन इकराम, हम प्रोग्राम में एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं और वक्फे के बाद आएंगे फिर अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वक्फे के दौरान आप देखें समा किचन, मीरब आपका वेट करिए, मज़े की रेसिपी आज मीरब ने तैयार कर रखी, तो देखते हैं आज मीरब कौन सी डिश बना रही है और हमारे साथ शेयर करिए। हमें दीजिए छोटी सी ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। समा का दस्तरखान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, रोज़ की तरह मैं आज फिर से मौका फेस 6 में मौजूद हूं और आज हम लोग कुछ स्मूदीज़ बनाने जा रहे हैं। जब भी इफ्तारी का टाइम करीब होता है तो दिल करता है कुछ अच्छी सी ड्रिंक्स हमारे पास बनी हो, जिसके अंदर हम लोग एडिशन करें और हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और फ्रेश स्मूदीज़ हम लोग बना के रखें। अक्सर लोग घर में मिल्क शेक्स बनाते हैं, फ्रेश जूसेस बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मौका से रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे साथ आज अपनी स्पेशल स्मूदीज़ शेयर करें। तो इतनी दूर से लोग यहाँ पर पीने आते हैं, आखिर क्या राज है उसमें इतने अच्छे टेस्ट का, क्या उसके अंदर चेंजिंग होती है जो घर पे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं बाबर जो है वो यहाँ के बैरिस्टा हैं जो बहुत बेहतरीन किस्म की ड्रिंक्स बनाते हैं। आप कोई भी इनसे किसी भी स्मूदी की, शेक की, किसी कॉफ़ी की रेसिपी पूछे आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। बताते नहीं हैं मगर स्पेशली इस शो में मौका हमारे साथ आज सारी रेसिपी शेयर कर रहा है। बाबर, रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमारे साथ ज़रा शुरू करें। सबसे पहले बताइए, हमारे पास गवावा जूस है जी, गवावा, मिल्क और रेड ग्रेप, रसबेरी और स्ट्रॉबेरी प्यूरी, ठीक है, योगर्ट, आइसक्रीम, बनाना, न्यूटेला। अब आप यकीनन देख रहे होंगे कि एक तरफ रेड ग्रेप है, एक तरफ न्यूटेला है, क्या है, लेकिन हम आपके साथ बेसिकली 3 किस्म की स्मूदीज बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास मौका स्पेशल गुआवा जूस है। आप लोग कोई भी बाहर से गुआवा जूस जो है वो ले सकते हैं। एक तरफ हमारे पास रेड ग्रेप जूस है जो मौका स्पेशल है, लेकिन आप लोग बाहर से ले सकते हैं। मिल्क है, मौका स्पेशल नहीं है, आम दूध है। उस दूसरी तरफ ये हमारे पास कौन सी प्यूरी है? रसबेरी और स्ट्रॉबेरी प्यूरी है। आप इसकी जगह फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं।
फ्रूट यूज़ कर सकते हैं ना, फ्रेश फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसा पहले भी बोला था कि आजकल स्ट्रॉबेरी उस नोयत की नहीं आ रही है कि हम मौका में इस्तेमाल करें तो हम प्यूरीज यूज़ करें, और वैसे भी रेस्टोरेंट्स का एक अपना अंदाज़ होता है कि वो प्यूरीज यूज़ करते हैं। आइसक्रीम और बनाना और आपको योगर्ट नज़र आ रहा होगा, लो फैट योगर्ट, लो फैट योगर्ट है ये। देखिए आपके ड्रिंक्स का भी एक अपना अंदाज़ है कि वो लो फैट योगर्ट यूज़ करें। और हमारे पास न्यूटेला, यानी हम 3 किस्म के ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, 3 से 4 ड्रिंक्स होंगी। तो प्लीज़ बाबर साहब पहले अभी हम बेरी ब्लास्ट डेयरी स्मूदी लगाएंगे। बेरी ब्लास्ट डेयरी स्मूदीज, बेरी ब्लास्ट डेयरी स्मूदी अभी हम बनाने लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड कर दी है। स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड कर दी है, ब्यूटीफुल, देखने में ही अब बहुत हम मज़े करेंगे रेस्पबेरी, ठीक है, इसी में हम लोग रास्पबेरी ऐड कर दी। प्यूरी ऐड कर रहे हैं। अब ठीक इसमें है। लो फैट योगर्ट हम ऐड करेंगे 1 स्पून। ठीक है, 1 स्पून लो फैट योगर्ट ऐड हो गया। और ये जो प्यूरीज है ना, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने फ्रेश फ्रूट को लाइक खुद से ही उसको आपने ब्लेंड किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा तौर पर फ्रूट के जो सीड्स होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। और हम बनाना ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम बनाना ऐड कर रहे हैं, वाह क्या कॉम्बो है। हमने फुल 2 बनाना जिसके अंदर ऐड कर दिया। हमने स्वीटा मिल्क ऐड 1 करेंगे, लो बनाना ऐड फैट। करें हम, ठीक है, 1 बनाना हमने ऐड कर दिया। अब लो फैट योगर्ट, लो फैट मिल्क Nesvita। हम यूज़ कर रहे हैं। आइस इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, बस जी ठीक है। complete हो। तो हमारे पास सारी एडिशन हम इसमें कर चुके हैं। जग जो है वो हमारा अब इस सारी प्यूरी को, जितनी भी चीज़ हमने इसमें ऐड की उनको ब्लेंड करने जा रहा है, और फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। जी नाज़रीन, तो हमारी स्मूदी रेडी है। इसका आपने क्या नाम बताया था, बड़ा लंबा सा बेरी नाम था? ब्लास्ट डेयरी स्मूदी। बेरी ब्लास्ट डेयरी स्मूदी हमारी रेडी है। आप इसके अंदर नॉर्मल घर से लेके फ्रेश फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, यानी फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी अवेलेबल है तो। और आप ये देखिए कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज़ हुई है। अभी हम लोग इसको इफ्तारी में इस्तेमाल करेंगे, और फिर मैं आपको स्पेशली खुद बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करें और बताइए कि इसका टेस्ट कैसा है। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, अब फॉरेस्ट बेरी बनाएंगे, फॉरेस्ट बेरी, आइस स्मूदी। ठीक है, फॉरेस्ट बेरी आइस स्मूथी। अब हम वो बनाने जा रहे हैं। इतने लंबे लंबे नाम है, यकीन करें याद करते हुए जो है ना वो रोज़ा लगने लग गया, लेकिन फिर भी हमने बोलना है, हमने जो है वो आपके साथ अपनी सारी रेसिपी शेयर करनी है। मौका स्पेशली अपनी वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है जो आप वैसे रेस्टोरेंट जाके भी पूछेंगे ना कि इसमें ऐड क्या क्या होता है, वो तब भी सही सही बताते हैं। वो आपको ऐसे ही बोलेंगे जी इसमें ये होता है, ये होता है, लेकिन ये मौका है, दिस इज़ द ओनली कैफ़े जो आपके साथ अभी एक एक चीज़ डिटेल में शेयर कर रहा है। जी नाज़रीन, तो अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन है फॉरेस्ट बेरी आइस्ड ब्लेंडेड स्मूथी। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, इसमें रास्पबेरी प्यूरी ऐड करेंगे, सेम प्यूरी ऐड करेंगे, स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड हो गई, यानी आप लोग घर में फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज कर। इसके बाद हम रास्पबेरी ऐड करेंगे, रास्पबेरी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। रास्पबेरी मुश्किल से मिलती है बाहर से, तो आप सिर्फ स्ट्रॉबेरी से भी काम चला सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अगर ज़्यादा अच्छी पीनी है इसमें मौका आके पीना। उसके बाद हमारे पास मौका स्पेशल गवावा जूस है। आप नॉर्मली बाहर से ले लें, या आप घर में तो मेरे ख्याल से गवावा जूस उस तरह से नहीं बनता, क्योंकि अब रेस्टोरेंट्स का एक अपना अंदाज होता है, आप बाहर से भी ले सकते हैं। रेड ग्रेप जूस है हमारे पास, जो हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको विदाउट योगर्ट, विदाउट मिल्क हम इसको ब्लेंड करें, क्योंकि ये आइस्ड ब्लेंडेड थी, ये थोड़ी सी आइसी सी आपको लुक देगी। ये मिल्क स्मूदी है, वो आइसी स्मूदी है। जी नाज़रीन, तो ये हमारी फॉरेस्ट बेरी आइस्ड ब्लेंडेड स्मूदी रेडी है। और आप देखिए कि ये बिल्कुल आइसी है। वैसे देखने में ये भी मिल्की लग रही है, मगर ये बहुत आइसी है। आइस हमने इसमें थोड़ी ज़्यादा यूज़ की है। और आप ये देखिए दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना, टेस्ट करके देख लीजिएगा इफ्तारी के बाद। जी नाज़रीन, अब तीसरी तरफ हमारे पास न्यूटेला शेक है। न्यूटेला आप सबको पता है, पसंद भी होगा, आप घर में यूज़ भी करते होंगे, नहीं यूज़ करते हैं तो यूज़ कर लें, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। सबसे पहले इसमें हमने आइस ऐड की है, अब आइसक्रीम ऐड करेंगे। ठीक हो गया, सबसे पहले आइस और उसके बाद हम आइसक्रीम ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हमने कर लिए आइसक्रीम, 2 टेबल स्कूप ऐड कर, 1 स्कूप आपने आइसक्रीम का ऐड कर दिया। और हम इसमें न्यूटेला ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें न्यूटेला ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपने आइस ली, आइस के बाद आपने उसमें आइसक्रीम ली, वनीला आइसक्रीम है, मौका स्पेशल है, आप लोग बाहर से भी ले सकते हैं। और हमने इसके अंदर न्यूटेला ऐड कर दिया। न्यूटेला मौका स्पेशल नहीं है, न्यूटेला एक ही होता है, तो न्यूटेला जो है वो आप यूज़ करें इसके अंदर। ये कितना, आई थिंक ये 2 टीस्पून्स है। जी,
تقریباً 2 ٹی اسپون جو ہے وہ نیوٹیلا ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے. دس از دا نیوٹیلا شیک جو آپ باہر سے لیتے ہیں, آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. اینڈ پلیز تھینکس ٹو موقع. اب اس میں ہم ملک ایڈ کر رہے ہیں. تقریباً اس میں ہم نے آدھا گلاس ہم نے اس میں ملک ایڈ کر دیا. فریش ملک ہے, لو فیٹ ملک ہے, یعنی اسکمڈ ملک آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نو یوگرٹ نو بنانا. ڈائریکٹلی ہم اس کو شیک کرنے لگے ہیں. جی ناظرین, تو ہمارا نیوٹیلا شیک تیار ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے مزے سے جو بابر صاحب ہیں وہ اس کو گلاس میں ایڈ کریں, اور آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھ کر ہی دل کرے کہ بس جلدی سے افطاری کا ٹائم ہو اور اس کو ٹرائی کیا جائے. تو ناظرین, ہمارے پاس اس وقت 3 قسم کی خوبصورت سموتھیز تیار ہیں. خوبصورت میں اس لیے کہتی ہوں کہ جب سرونگ ہوتی ہے تو یقیناً چیز جو ہے اس میں نکھار آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے پاس فارسٹ بیری آئسڈ بلینڈڈ سموتھی ہے, دوسری طرف ہمارے پاس اسٹرابری اینڈ راسبیری بیری پلس ڈیری سموتھی, اور یہ فارسٹ بیری وہ ہے. ٹھیک ہے, جون سی بھی آپ سموتھیز ریڈی ہو گئی ہیں ہمارے پاس. ایک طرف ہمارے پاس نیوٹیلا شیک ہے, دیکھیں نا بولنے میں آسان لگ رہا ہے, کہنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے, اس سے روزہ بھی نہیں لگ رہا. تو 3 طرح کے ہمارے پاس سموتھیز تیار ہیں. آپ کے گھر میں بچے ہیں یا آپ کے گھر میں بڑے ہیں, آپ یہ تینوں چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں. بہت اچھی لگتی ہیں افطاری میں. وہی ٹریڈیشنل چیزوں سے تھوڑا سا باہر ہے. موقع آپ کے لیے اسپیشلی یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ ان کی ریسیپیز کو گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اسپیشلی خواتین کے لیے ہم لوگوں نے آج کا یہ سیگمنٹ جو ہے, بلکہ اس سے گزشتہ جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ہم لوگوں نے اسپیشلی خواتین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہم نے اس کو پلان کیا تاکہ آپ لوگ رمضان میں افطار کے ٹائم پہ پریشانی کا شکار نہ ہو. یہ پروگرام دیکھیں ناظرین, اور موقع کو تھینکس کرتے ہوئے یہ ریسیپیز تیار کریں. مجھے اجازت دیجیے, بابر صاحب کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم ٹو رمضان کا سما. ہمارے ساتھ ہیں قاضی سعد اختر صاحب جو کہ اسپرچول اسکالر ہیں, اور آپ اپنے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو روحانی طریقے سے آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں. اور ہمارے ساتھ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب ہے, ہمارے ساتھ قاری عطا المنان وارثی صاحب ہے. کسی نے کوئی وظیفہ وغیرہ بھی پوچھنا ہے, کسی بھی مشکلات ہے کسی بھی معاملات کو لے کر, تو اس کے حوالے سے بھی آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں, قاری صاحب بھی ہیں, اور تو اور اسپرچول اسکالر بھی ہیں. ایک بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے آج کے رمضان کا سما. مسائل اگر آپ کے ہیں تو روحانی طور پر ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے آپ کالز کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ ٹیلی فون کریں, کال کریں, اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں ضرور کریں. قاضی صاحب, یہ جو اب آج کل بہت زیادہ ایک مسئلہ تو تقریباً قومی مسئلہ ہی ہے کہ لوگ غصے کا شکار رہتے ہیں, تو یہ غصہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پر ہی کیوں آتا ہے 90% سے زیادہ؟ اس کے لیے کیا حل ہے کہ قابو پایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات تو تربیت کی کمی ہے. اور کل کے پرسوں کے پروگرام میں ایک چھوٹی ساری میں نے بات کی تھی, تفصیل سے میں نہیں بات کر سکا تھا. وہ ہے ہماری ڈائٹ. وہ ڈائٹ, اس کا میں نام بار بار لینا مناسب نہیں ہے, لیکن کاش کہ اگر ہم والدین ان سے سیکھ لیں, والدین سے اپنے والدین یعنی اپنے دادا پردادا ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیسے انہوں نے زندگی گزاری, کس طرح تحمل مزاجی کے ساتھ. مجھے اپنے دادا ابو یاد آتے ہیں کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پنچایت لگا کر آرام کے ساتھ فیصلہ کر کے سارا کچھ سیٹلمنٹ ہو جایا کرتا تھا. تحمل مزاجی تھی, اچھی خوراک کھائی جاتی تھی. اور خوراک کو میں بار بار اس لیے اہمیت دے رہا ہوں کہ خوراک جو ہے ہماری شخصیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر اس کو بیلنس طریقے سے چلیں تو اس کے بڑے اچھے اثرات آ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک کا آخری مہینہ, آج آخری جمعہ, تو آج اتنے دلکش مناظر دیکھنے کو ملے, کاش کہ روزانہ دیکھنے کو ملے. جیسے آج پیارے پیارے بچے جو کہ پہلے میں نے تو نہیں کم از کم دیکھے, یعنی کہ 2-2.5 سال کے بچے اپنے بڑے بھائی, انکل, والد ان کی انگلی پکڑے ہوئے مساجد کی طرف جا رہے تھے. اور یہ دل کر رہا تھا اور دعا نکل رہی تھی کہ کاش کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے, رمضان کے بعد بھی جاری رہے. کیونکہ یہ سلسلہ اگر جاری ہو گیا, میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں. اب ہماری نظریں آنے والی نسلوں پر ہیں. اگر وہ سدھر گئیں تو پھر ہمارا عاقبت بھی سدھر جائے گی. تو آج جو کچھ میں نے دیکھا اور اس کے بعد تو دل خوش ہوا, اور اس دعا کے ساتھ
کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ہمارے معاشرے میں یہ لگتا تو معاشرتی مسئلہ ہے، شرع میں اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آنے والی جو عید ہے اس پہ جو اہل خانہ ہیں وہ عید نہیں مناتے اس انداز سے کہ اگر آپ نے کوئی نئے کپڑے بنانے ہیں، نئے کپڑے بنانے ہیں، کچھ خریداری کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ پر یہ لازم کر لیتے ہیں کہ اس مرتبہ پہلی جو ہے وہ ہم نے نہیں منانی، فوتگی ہوئی ہے. تو اس کی کیا کوئی شرع میں بھی حیثیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ان کی بات میں ایک ایڈ کر دوں. یہ خوراک کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کسی نے پوچھا حضور بھیڑیا کھانا کیسا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیسا اصول بتا دیا. فرمایا کہ کیا اس بندے سے خیر کی توقع ہوگی جو بھیڑیا کھائے گا؟ یعنی پتہ کیا چلا کہ جس چیز کو ہم بطور خوراک استعمال کرتے ہیں اس کی تاثیر ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اور اگر ہم فقہ کی کتاب ہدایہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک جزیہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بچہ کسی عقل مند خاتون کا ہو تو اس کو فیڈ کروا دے ایک ایسی خاتون کے جو ذہنی طور پہ کند ذہن ہے تو وہ بچہ کند ذہن ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے خوراک کی بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے. آج ہماری خوراک کے اندر یہ جو مرغی وغیرہ شامل ہوگی نا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ عدم برداشت. یہ جیسے آپ نے یہ قاضی سعد اختر صاحب نے بات کی، پھر آپ نے اس کا حوالہ دیا ایک اور، یہ تو وہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اوپر اور غور کریں کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں، بالکل مطلب کما کیسے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ذریعہ آمدن کیا ہے. حرام سے کبھی دیکھیں نا، حرام سے کبھی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بندہ حرام کھائے اور کہے کہ اس سے خیر کی توقع، ایسا ناممکن ہے. تو کمائی اگر بندے کی حرام کی تھی تو اس نے بالفرض، میں یہ آخری حد آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمائی حرام کی تھی اور اس نے اس سے زمزم خریدا، جو کہ اگر حالانکہ بیچنا وہ جائز نہیں، لیکن مثال کے طور پہ اس نے خریدا تو اس کے لیے وہ پینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی کمائی حرام کی، کیونکہ سورس ہی حرام تھی. تو وہ اپنے طریقے ہیں ذرائع آمدن، جو بھی کرے گا وہ کہاں سے کمائی آ رہی ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف، میں ذرا مسئلے کی وضاحت کروں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے، یاد رکھیں کہ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ اس سے پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں کے نقصان کے ساتھ، تمہارے مالوں کے نقصان کے ساتھ. تو بشارت تو ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا جملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو سوگ جو ہوتا ہے نا، یہ صرف اور صرف 3 دن تک ہوتا ہے. اس کے بعد سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، شرعاً جائز نہیں ہے. اور ایک خاتون جو ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ ہے. تو 3 دن تک سوگ ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ کہے جی میں جناب جان بوجھ کر سوگ مناتا ہوں تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جیسا ہی 4تھا دن ہو تو معمولات کے جو کام ہیں ان کو کریں. ہاں اگر آپ نے سال ثواب کے لیے کوئی ایک دن مقرر کیا، اس میں سبھی لوگ آ کے تو وہاں پر دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کو پھر دین کا حصہ بنا لینا اور کہنا جی یہ اس کے بغیر دین کامل ہی نہیں ہے، ایسا غلط ہے. 3 دن تک سوگ ہے. اس کے بعد آپ روزمرہ کے معاملات کریں. اگر کوئی بندہ اس نیت سے کہتا ہے جی ہم پہلی عید نہیں منائیں گے، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید پر خوشی کرو، تو ہمیں خوشی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک تم سوگ منا سکتے ہو تو 3 دن تک ہی منانا ہے. خاتون کو کہا 4 مہینے 10 دن تک، تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک ہی ہیں. اس سے بڑھانا یا اس کو کم کر لینا اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ اس کو دین کا حصہ بنا لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. مفتی صاحب اسی سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جس گھر میں فوتگی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اضافی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. ایک تو ان کے گھر کا ایک فرد دنیا سے چلا گیا، ان کے لیے ایک مشکل وقت یہ تھا کہ اپنے پیارے کو انہوں نے کھو دیا. کھونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ہی چیزیں تھیں، اللہ کے پاس ہی واپس سب نے جانا ہے. لیکن اس کے گھر کے چولہے کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے حافظ صاحب کہ جن کا کوئی فوت ہوا ہے نا تو اطراف میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کھانا بنا کے ان کے گھر میں بیچیں، اور شریعت سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا یہ المیہ ہے. ایک تو ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور ادھر سے جناب ان کے اوپر ایسی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے
مہمان آ کے بیٹھے رہتے ہیں اور کھانے کا تقاضا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر اللہ نہ کرے کوئی دال پر بنا دینا تو کہتے ہیں دیکھو جی وہ مرنے والا چھوڑ کے چلا گیا تھا اور انہوں نے جناب اس کی طرف سے کوئی کھانا ہی نہیں بنایا. بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور یہ اس قسم کا ٹرینڈ بنا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ان کے گھر میں کھانا بھیجو, نہ یہ کہ وہاں پر جا کے بیٹھ جاؤ اور کہو جی ہمیں فلاں چیز ہے. یہ آج کل تو جناب بڑے عجیب معاملات بریانی بنائی جاتی ہے. اس کا یہ مذہبی فریضہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. اس کو ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر تو یہ ہے نا مہمان جمع ہو گئے اور صاحب خانہ نے کو اپنی رضا مندی سے اگر کوئی چیز بنا کے تو ان کو پیش کر دی تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر وہ نہیں بناتا تو اس کو باتیں کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 3 دن تک ان کے گھر میں کھانا بھیجنا چاہیے. اگر بالفرض کوئی ایصال ثواب کے طور پر اگلے دن جسے ہم کہتے ہیں کل شریف کا ختم دلواتا ہے یا کوئی 10ویں کا ختم دلواتا ہے 7ویں دن دلواتا ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہے, لیکن اس کو لازم قرار دینا اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو بلیم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں. دیکھیں نا کہ ایک اللہ نہ کرے کسی کا کوئی والد فوت ہو جائے تو یتیم بچے ہیں تو ان کے مال میں سے کہنا جناب کہ اب یہ ختم کے لیے فروٹ بھی لے کر آئیں اور یہ جناب چنے بھی لے کر آئیں, مہمانوں کو بھی کھلائیں, وہ خدا کا خوف کریں, چکن پلاؤ بھی پکائیں. تو یہ چیزیں نا شریعت سے ان کا کوئی یہ بھی بتائیے کہ جو 40واں ہوتا ہے یہ ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیں مستحبات ہے نا تو مستحبات کو مستحبات کی حد تک رکھنا چاہیے. ان کو لازم کر لینا ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک ہوتا ہے. یہ تو تانے ملتے ہیں 40ویں کا جو نہیں کرواتا تانے دیتے ہیں لوگ. یہی چیز ہے نا, یہ معاشرے کا المیہ ہے بہت بڑا. تو کوئی اگر نہیں کرواتا تو اس کے حوالے سے اتنی عجیب باتیں کی جاتی ہیں. اور جناب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر کوئی شرعی حدود کو پامال کر رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے کسی نے کوئی اگر ختم نہیں نہ دلوایا تو جناب پھر ہم آسمان سر پہ اٹھا لیں, کہیں گے جی اس کا تو فلاں مذہب کے ساتھ فلاں مسلک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جہاں تک بات ہے ملامت کرنی چاہیے اس بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا, سرزنش کرنی چاہیے اس بندے کو جو روزہ نہیں رکھتا, سرزنش کرنی چاہیے اس بندے کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا, سرزنش کرنی چاہیے اس بندے کو جو فرائض کی تکمیل نہیں کرتا. اور جب مستحبات کی باری آتی ہے تب جناب ہم انہیں وہ آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں. فرائض کی باری آتی ہے تو جناب ہر بندہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ معاشرے کا المیہ ہے, اس سے بہرحال رکنا چاہیے. المیہ ہے کہ ہم اس طریقے سے یہ نماز نہ کوئی نہ پڑھے. دیکھیں نا میں نے اس سے پہلے جو ظلم کی بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ میں رکھنا ادب ہے اور اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے. تو یہ ظلم ہوگا کہ یہ بھی پھر ظلم ہی ہے کہ اگر اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس ایونٹ کا اگر آپ نے اس کو اس سے ہٹایا تو یہ بھی ظلم ہی ہے. آپ اس کو جناب کہاں لے گئے. عید کی نماز کوئی نہ پڑھے تو اس کو تانا دیا جاتا ہے, جمعہ کی نماز نہ پڑھے, حالانکہ جمعہ کی نماز بھی لازم ہے, عید کی نماز بھی لازم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عید کی نماز چھوڑ دیں, لیکن اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے نا تو کہیں گے یار ہو بہت افسوس ہوا. تو اب ذرا دیکھیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عید کی نماز کے حوالے سے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو کوئی با پردہ وہاں پہ کوئی ایسی جگہ کا انتظام ہے جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور کوئی بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے اگر خواتین وہاں پہ نماز پڑھتی ہیں تو انہیں اجازت دینی چاہیے. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ اور فی زمانہ فتنہ ہے اس وجہ سے اکثر علماء نے روکا ہے. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خواتین نماز پڑھنے علیحدہ جگہ مختص ہے, باپردہ ہے تو ٹھیک ہے جا سکتی ہیں. علیحدہ جگہ مختص ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے قاضی صاحب, جیسے یہ آپ نے بھی بات کی اس کی غذا کی, ٹھیک ہے, بچوں کے لیے بچے بالکل چھوٹے ہیں, والدین ان کی نشو و نما کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتے ہیں, کیا پڑھتے رہنا چاہیے ان کے ارد گرد میں, سوئے میں, جاگے میں؟ بالکل بالکل بالکل. اس کے لیے تو بڑی اچھا بیسٹ کویسچن ہے ایور. یہ کاش کے سما ٹی ویز کے تمام ویورز اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں. ایک بڑی آسان سی تسبیح ہے, یا برو یا عزیز, یا برو یا عزیز. اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ بچوں پہ پڑھ دیا کریں. اول تو بچے خود پڑھیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے, اگر نہیں تو بچوں پہ پڑھ دیں یا برو یا عزیز. اس کی کھانے پینے کی چیزوں پہ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے.
کیا خیال ہے کہ میرے بچے جو اس وقت ماشاءاللہ ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ نہیں کھا سکتے؟ لیکن یہ تصویر میں نے ان پہ آزمائی، پھر ان کو سکھائی، تو آج وہ میری بہو جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی وہ گھر کی چیز کھاتی ہے، گھر میں پکاتی ہے۔ کبھی کبھار ان کا مخصوص ریسٹورنٹ ہیں، دیسی ریسٹورنٹ، وہاں جا کے انہوں نے کھا لینا ہوتا ہے۔ ابھی کھانے کی بات ہو رہی تھی تو اس پہ ریسرچ کی گئی، ایک ایسا جانور جس کا ہم نام نہیں لینا پسند کرتے، اور اس پہ ریسرچ کی گئی، پتہ چلا گیا کہ یہ انتہائی نقصان دہ جانور ہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، تو انہوں نے بھی اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایون میں کسی ریسٹورنٹ میں چلا گیا تو انہوں نے شکل صورت ظاہر میں مسلمان ہی لگتا ہوں، شلوار قمیض اور اپنی اس انداز سے، تو پوچھا گیا کہ کیا آپ مسلم ہیں؟ میں جی مسلم۔ اوکے، یو کین گو اوور دیئر۔ یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اگر وہ اس جانور کا گوشت وہ لوگ کھانا چھوڑ دیں، اب کم کر رہے ہیں، ان کو سینس آ رہی ہے، تو وہ ان کی عادات بھی بدل رہی ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی چیزیں نقصان دہ ہیں، ان کی ہماری نیچر پہ برے اثرات آ رہے ہیں، تو وہ ان کی سوچ بھی بدلتی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، وقت لگے گا، اتنی آسانی سے نہیں ہے، وقت لگے گا، لیکن ہو جائے گا۔ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ مشکل ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جب ہم نے ابھی یہ پڑھا والظالمین اعد لهم عذابا الیما، جب قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو اس کے وسیع پیمانے پر جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو یہ یقینی طور پر بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت سے اقرار نہ کیا، اللہ کی شرک کیا۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنے معاشرے پر نافذ کرنا چاہیں تو ظلم تو ہر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ ظالم کے لیے اللہ کی بڑی سخت وعید ہے۔ دیکھیں، مسلمان ہے نا تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی معصوم عن الخطا ہو۔ ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا، ایک ہوتا ہے گناہ جان بوجھ کے کرنا، اور ایک ہوتا ہے دلیل بنا کے گناہ کرنا، اس میں فرق ہے۔ تو اگر تو بھول چوک میں خطا ہو گئی تو فی الفور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے، ستار و غفار ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ تو اگر جان بوجھ کے جناب وہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے جی مجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی، تو یہ ایک بہت بڑا شریعت کے اندر قدم ہوگا جو کہ کبیرہ گناہ، اور اگر معاذ اللہ کسی گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھ کے کرتا ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بندے کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میرے لیے گناہ ہے۔ اب جو اس کو گناہ سمجھ کے بھی اگر کرے گا نا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی توبہ کر لے گا، تو جب توبہ پائی گئی تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ جناب دلیل بنا کے کر رہا ہے، نہیں جی میرے لیے تو سب ہی جائز ہے، تو یہ غلط ہوگا، اور بعض دفعہ ایسا عمل کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مسجد میں بھی، اور جہاں بھی میرا کوئی خطبہ ہوتا ہے، کوئی واعظ ہوتا ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں جناب ہر دن ہر رات سونے سے پہلے تجدید ایمان کرتے رہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی ایسی خطا ہو جائے کہ وہ ہماری جناب تمام نیکیوں کو ہی ختم کر دے۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے عالم تھے جن سے میں نے تعلیم حاصل کی، وہ ایک بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کی قبولیت، گناہ کی یعنی کہ مغفرت، گناہ کی مغفرت کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، بدبختی ہے۔ کہ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس وقت میں آج گناہ کر لیتا ہوں، کل کو میں معافی مانگ لوں گا، اللہ نے معاف کر دینا ہے، تو یہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ، اور یہ بدبختی کی بدبختی ہے، اور اس پہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ظاہر ہے جان بوجھ کے یہ سوچا کہ خدا تو چلو۔ میں آخر میں کچھ ایک اچھی سی بات بتاؤں گا، انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، روحانی ٹپ کے طور پر۔ حافظ صاحب، آپ نے ظلم کے بارے میں کہا کہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی مثال ایک دو میں دینا چاہوں گا سمجھانے کے لیے۔ جی جی۔ ظلم کی تعریف ہوتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، عربی میں تعریف ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی چیز ہو اس کو اس کے محل کے علاوہ یوز کرنا، استعمال کرنا۔
اب ہمارے معاشرے میں میرے استاد نے مجھے سمجھاتے ہوئے بات سمجھائی تھی کہ ایک قلم لو، ہمارے معاشرے میں گھروں میں ہزار بند ڈالنے کے لیے اگر قلم یوز کیا جائے گا، اس کے لیے ظاہر ہے ایک الگ سے آلہ بنا ہوا ہے جس سے لکھتے ہیں، اس سے قلم اس سے ہزار بند ڈالنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے کیونکہ اس کی جگہ نہیں۔ اسی طرح سے عدالتوں میں اگر قاضی جج ہوتا ہے وہ انصاف نہیں کر رہا، قانون کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ظلم ہے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتا ہے ایک شوہر، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھتا ہے، بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، فون آ جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دوستوں سے گپ شپ لگاتا ہے، یہ بیوی کو دینے کا وقت تھا اس کا رات کا، ظلم ہے۔ اللہ تعدلوا فواحدہ اس لیے حکم دیا نا۔ اس طرح کی معاشرے میں ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ جس چیز کو رکھنا چاہیے وہاں ہم لوگ نہیں رکھتے، اور ہمیں علم ہی نہیں اس چیز کا۔ بالکل صحیح بات، ہمیں شریعت کو، سنت مطہرہ کو بغور پڑھنا ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا ظلم کہاں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیروں کی شکل میں ظلم ظاہر ہوگا۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ان ظالموں کو جو ظلم کرتے ہیں کسی بھی شکل میں ہو، یا کسی جان کو نقصان پہنچانا یا مارنا، جیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی اعد لهم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں گزر جائے گی مگر آخرت میں ان کی خیر نہیں۔ فذوقوا فلن نذیرکم الا عذابا۔ کالر ہیں جی، یہی سے کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں قاضی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی ان سے بات ہو سکتی ہے ابھی؟ جی جی فرمائیے، سن رہے ہیں قاضی صاحب۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں رجب علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی 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 فرمائیے۔ سر مجھے جاننا تھا کہ میں پریشانی کی حالت میں رہتا ہوں اور میں بعض اوقات غصے میں بھی بہت آ جاتا ہوں، ایک دم سے سکتے میں آ جاتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں کوئی حل چاہتا تھا آپ سے۔ اچھا آپ اپنے والد صاحب کا نام بتا سکتے ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں۔ لگتا ہے مجھے تو یوں اشارہ ملا ہے کہ شاید انہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں رہتے ہیں۔ تو آپ کو میں 2 تسبیحات ریکمینڈ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے یا مقیتو یا اللہ، یا مقیتو یا اللہ، 100 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا مقیتو یا اللہ، اس کا مطلب بھائی کامیابی ہے۔ اور دوسری تسبیح جو کہ کل بھی میں نے بتائی تھی، یا باعث ہو یا نور، یہ آپ کو پیس آف مائنڈ دے گی۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا تو زیادہ بہتر اس کو الیبوریٹ کرتا۔ OCD obsessive compulsive disorder، وہ اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ پیرانویا، وہم، فیئر، ایگزائٹی، یہ باعث ہو یا نور یہ اس کو ختم کر دیتی ہے، کل کر دیتی ہے۔ ابھی آپ کریں تسبیح، ابھی آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دن میں ایک بار کر دی ہے انہوں نے؟ ہاں، جب بھی ٹائم ملے، اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے، جب مرضی دن میں ایک بار 100 کی تسبیح ایک دفعہ کر لیں۔ جی جی، اور اگر کوئی کامیابی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو یا مقیت یا اللہ کی تسبیح کر لے، 2-3 منٹ کی تسبیح ہے جی، اور کامیابی دیکھے کہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہیں جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا اگر ہم غصے کی بات کرتے ہیں نا، چونکہ غصے کی بات ہوئی تو میں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر پھر بھی نہیں جا رہا غصہ تو پھر وہ وضو کرے، اور وضو کرنے سے بھی نہیں جا رہا نماز پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات جب ہم نے پڑھی نا حدیث میں، تو جب حدیث ہم نے تو پہلے پڑھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جب تحقیق سامنے آتی ہے نا تو وہ اس کا ایک عجیب ہی لطف ہوتا ہے۔ ہم ایک لیکچر سن رہے تھے تو اس میں ایک بندے نے کہا کہ جو غصے کی کیفیت ہوتی ہے نا، کسی نارمل انسان کے اوپر اس کا ٹائم پیریڈ کوئی تقریباً 12 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین سامنے رکھے کہ جب وہ کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹنے سے بھی نہیں جا رہا تو وضو کرے، تو یہ تقریباً یہ کوئی ٹائم بنتا ہے 12 سے 15 منٹ، غصہ جو آپ کا کم ہو جاتا ہے، اس سے غصہ ختم ہو۔ بالکل۔ یہ سے کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں ساحیوال سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا مجھے جو ہے وہ قاری صاحب سے جو ہے وہ سوال ہے کہ بخار بہت زیادہ رہتا ہے، دوائیاں وغیرہ بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ بخار جب وہ جان نہیں چھوڑتا ہے، وہ وظیفہ بتا دیں اس کے لیے بخار۔ اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ جی آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ قاری عطاء المنان صاحب سے۔ قاری صاحب سے میرا سوال ہے۔
جی دیکھنا ہوگا اگر بخار آپ کو گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيم. سبحان اللہ. اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور نہار میں اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ پئیں، اور عصر کے بعد بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پئیں. ویسے 24 گھنٹے میں بار بار بھی اس کو پیا جا سکتا ہے، اس کی برکت سے آپ کا بخار اتر جائے گا. لیکن اگر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار بخار ہو رہا ہے، بار بار بخار ہو رہا ہے، ہر 4 ہفتے بعد 8 ہفتے بعد بار بار بخار ہو رہا ہے، اور بار بار علاج کرنے کے باوجود پھر بخار ہو جاتا ہے، تو علاج ہو ہی نہیں رہا، تو مایوس ہیں آپ علاج سے بھی. اس صورت میں ایک تھوڑا سا لمبا علاج ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ ایک کورے مٹی کا برتن لے لیں، اس میں پانی ڈالیں، یا مٹکا وغیرہ لے لیں، اس میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد اس پہ سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں. کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ملانا ہے. تو پوری سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی. اس کے بعد سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی جو آیت میں نے بتائی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيم، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ پانی پر دم کر دینا ہے. اس کو نہار منہ بھی پئیں، 24 گھنٹے بار بار پیتے رہیں. ایک دن یہ عمل کریں، اگلے دن جو پانی بچ جائے اس مٹکے میں وہ کسی کیاری وغیرہ پہ پاک جگہ پر بہا دیں. اثر نو دوسرے دن پھر یہی عمل دوبارہ کریں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، اور قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيم. یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ کچھ دن کے پڑھنے سے ہی آپ کا اگر لگاتار بھی بخار چل رہا ہے نا تو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہیں سے ایک اور کالر بھی لیتے ہیں، اور ایک کویشچن ہے، آپ اس کالر کے بعد بتائیے گا کہ ایگزامینیشن سینٹر میں جب بچے بچیاں پیپرز دیتے ہیں تو اس وقت انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا وظیفہ کہ علم میں اضافہ ہو؟ ہاں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک کالر لے لیتے پہلے سر، پھر آپ بتائیے گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ علی رضا بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی جی. اچھا، یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک دوست ہے نا، تو وہ اس کی وائف اوپر چھت پہ کپڑے پھیلا رہی تھی، تو اس نے بولا کہ نیچے آؤ. اس کے میاں نے، تو اس نے بولا میں کپڑے پھیلا رہی ہوں، تو اس نے کہا کہ 2 منٹ میں نیچے آؤ، نہیں تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو اس کو نیچے آتے ہوئے کوئی 2-4 منٹ لگ گئے، تو اس نے بولا اب میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو 1 دفعہ یا 3 دفعہ؟ مطلب اس نے 3 بار ہی دے دی نا. تو نیچے وہ جب آئی تو اس نے بولا اب میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو اس نے 3 دفعے دے دی. تو ایسے مطلب 1 دفعہ اس نے 3 دی تو ایسے طلاق ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیں جو تعلیق کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کے ساتھ طلاق کو معلق کر دینا، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور جہاں تک آپ کا مسئلہ سنانے کا تعلق ہے، آپ نے آگے نا تھوڑا سا کنفیوز کر دیا ہے. اب مرد نے کہا کہ 2 منٹ میں کپڑے پھیلا کے نیچے نہیں آئی تو تمہیں طلاق. اب جو اس نے جملہ 1 بار بولا ہے تو ایسی صورت میں بھائی 1 مرتبہ ہی طلاق واقع ہوگی. اس کو 3 پر آپ کیوں محمول کریں؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. اب یا تو آپ نے مسئلہ پورا نہیں بتایا، اگر تو بات واقعتاً ایسے ہے تو ایسی صورتحال میں اس کی خاتون پر 1 طلاق پڑے گی. اور اب وہ نیچے آ گئی. یاد رکھیں کہ مرد کو بھی کوئی طلاق کی تعلیق کرنا کوئی اتنا کوئی ضروری کام روکنے والا تو تھا نہیں کہ جناب یہ طلاق کی تعلیق کر رہے ہیں. بہرحال اگر ایسا ہو چکا، آئندہ کے لیے احتیاط کریں. آئندہ زندگی میں اس مرد کو 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، اور اس طلاق سے رجوع بھی ممکن ہے. جب 1 طلاق ہوتی ہے تو عدت کے دوران بندے کے پاس رجوع کا حق ہوتا ہے. تو اگر رجوع کر لیتا ہے تو اب وہ طلاق واپس تو نہیں ہوگی، طلاق تو نافذ ہو گئی، لیکن صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ آئندہ زندگی میں اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی ہوگا. اگر کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں 2 بار بول دے گا، 1 پہلے واقع ہو چکی، اب 2 مزید ملا کے مکمل 3 ہو جائیں. اور ویسے بھی غصے اور مجنون حالت میں طلاق ویسے بھی افیکٹو نہیں ہوتی. نہیں، مجنون کی حالت اور غصے کی حالت میں نہیں. غصہ تو دیکھیں نا، طلاق تو عمومی طور پہ ہوتی غصے میں ہے، پیار میں تو نہیں ہوتی. پیار میں بھی ہو جاتی ہے. پیار میں تو وہ بہت کچھ شاذ و نادر صورتیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو غصے کی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جہاں پہ جا کے بندے کو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں، تو اس نہج پہ جا کے پھر یہ مسئلہ بیان کیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، اور بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا بھی. آپ بھی تشریف لائے. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.
انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. تو ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی ہے، مختلف جو اہم روحانی مسائل ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں ان کے روحانی حل کس طریقے سے ہے، اور جو بھی سوال آپ کے سامنے آیا ہے طلاق کے حوالے سے، وہ بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ساحل ادیم صاحب نے. ساحل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ساحل صاحب، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، اگر ہم سورہ انفطار کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری جو صورت ہے اس میں ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ، اور جو ہم کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، دھوکے میں ڈال دیا کس چیز نے. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے دن میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم کس دھوکے میں ہیں؟ جی آپ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے بڑا دھوکہ جو ہم مسلمان ایک دوسرے کو دینا شروع ہو گئے اسلام کے نام پہ. پہلے شیطان آ کے بہکاتا تھا، اب مسلمان آ کے بہکاتا ہے، بس یہ فرق ہے. شیطان کے وسوسے ہوتے تھے، اب مسلمانوں کے اسلام کے نام پہ وسوسے ہوتے ہیں کہ اصل میں یہ طریقہ ہے اسلام کا. اور ہر غیر مسلم ہم پہ چڑھ دوڑا ہے، اور ہم جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کے تابع رہنا ہی اسلام ہے. یہ اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہے اس وقت؟ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے جس نے ہماری آخرت جیپٹائز کر دی ہے، خطرے میں ڈال دی ہے، رسک میں ڈال دی ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے باہر نکل آئیں گے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے دھوکے بازوں کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. یہی سے کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام احمد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن ہے ساحل صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں شام اور یمن کی فضیلت بتائی ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ فتنے کے دور میں شام اور یمن کو پکڑا جائے. اور ایک اور احادیث بھی ہیں جن میں کہ یہ بھی ذکر ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ اللہ کی خاطر حق پہ قتال کرتی رہے گی اور وہ بیت المقدس کے ارد گرد ہی موجود رہے گی. تو کیا ان حالات میں ہمیں شام اور یمن کی طرف ہجرت کا نہیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور فتنوں کا دور بھی ہے اور ادھر مسلمانوں پہ جنگ بھی طاری ہے، تو کیا ہمیں اس طرف ہجرت کا نہیں سوچنا چاہیے اس وقت؟ جی ساحل صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یمنی ہے اور حکمہ بھی یمنی ہے. یمن کی اتنی بڑی ویلیو ہے نبی اسلام کی حدیث میں. تم میں سے بہترین اشخاص اس دور میں وہ ہوں گے، امت کے بہترین، جو سیریا سے، دمشق سے گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے نیچے آئیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی دمشق کی مسجد میں انٹر ہونا ہے. تو یہ یمن اور شام شروع سے ہی. سوال نمبر 1 جو ہے آپ کے سوال کے بعد جو میرے ذہن میں آتا ہے، تو کیا یہ وہی دور ہے؟ تو میرا تو خیال ہے کہ بہت عرصے سے وہ دور ہے کہ ہمیں یہ بر صغیر پاک و ہند کے تھرو اسلام لانے کی بجائے یمن اور سیریا کے تھرو اسلام لانا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، مگر نہیں، ہم ان کے فتاوا کو بھی زمین پہ پھینکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لوکل دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ لوکل علماء نے یہاں پہ جو فتویٰ دیا ہے وہ یمن کے فتوے سے اوپر ہے. تو یہ تو مسئلہ ہے ہمارے اینڈ پہ، ماننا تو پڑے گا. ہم نے کب، آپ بتائیں، کوئی سے 10 مسلمان پاکستانی، کوئی سے 10 پورے 25 کروڑ میں سے کوئی سے آپ کو 10 مل جائیں جن کو 10 عرب علماء کا اس وقت کا نام پتا ہو، جو کون سے، جو آپ کے اور ہمارے پاکستان کے لیول کے اوپر ہم جس طریقے سے زندہ رہتے ہیں اور ان کے مدد اور رجوع کرتے ہیں کسی بھی کام کے معاملے میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. well we have a problem, we have a very big problem. کیوں؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو نہ ادھر کے مسائل پتہ ہے، نہ اس کے فائدے نہ نقصان. یہ یمن اور سیریا بہت پہلے ہمیں ذہنی طور پہ ان کے دین پہ آنا چاہیے تھا. انہوں نے نبی اسلام کے دین کو پکڑا ہوا ہے. ہم نے کوئی نیا ہی ہو جو ایک اپنی مرضی کی عقیدتوں پسند ایک نیا، اقبال بھی کہتا تھا نا کہ خدا کا واسطہ بند کر دو یہ کام اور مکہ سے جا کے اسلام سیکھو. یہ نیا کیوں اسلام لے آؤ؟ ابھی 100 سال بعد میں بتا رہا ہوں علامہ محمد اقبال کے 100 سال بعد کہ نبی اسلام کی حدیثوں کے تھرو کچھ حیا شرم کر لو. پاکستانیوں، عرب کے اسکالرز کو پکڑو. علماء کہتے رہتے ساحل میاں آپ کو علماء کی عزت نہیں ہے. وہ پاکستانی
مسجد جانے والوں، تمہیں عرب علماء کی عزت نہیں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اصل میں اسلام ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پرزرو کر کے رکھ کے ہمیں دیا ہوا ہے. احسان مانو ان کا اور اس طرح رخ کرو جو یمن کے علماء جس طریقے سے اسلام کو دیکھتے ہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. the true definitions. چلیں یمن کی طرف اپنے ذہنوں کو پہلے ہجرت کریں اور اس کے بعد اپنے تمام تر معاملات کو ادھر سے ہی ٹیون کریں. بالکل ٹھیک کہا بھائی نے، بالکل ٹھیک کہا. I agree. Read what Yemen has to offer right now. The kind of people it has to offer. The kind of books it has to offer. Read. ٹھیک ہے. یمن معاذ بن جبل کا یمن ہے. یمن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا یمن ہے. یاد رکھیے گا. یمن is the place of جرہم where all the story started. تو یمن کی تو رخ کرے نا. پھر فتنے کا دور تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. ہمیں تو ہمارا بلکہ سب سے بڑا دور فتنے کا تب سٹارٹ ہوا جب ہم نے اپنے نئے اسلام کی بنیاد بر صغیر میں رکھ دی اور ایسی ایسی چیزیں ڈالی جو عرب کے اسکالر کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سو بہت ضروری ہے. یہ لبرلز کو چھوڑیں اس وقت، وہ تو دنیا ہی ہو رہا نا. میں اس وقت دینی گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح پکڑا بھائی نے. سیریا اور یمن. بالکل. نیکسٹ کوسچن لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں محمد انس بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ فرشتے، ساحل الدین صاحب سے کوشچن ہے کہ فرشتے تو ایک ہی رات میں، میرا غازی دن کا فرق ہے، تو مختلف ممالک کے لوگ لیلۃ القدر کا تعین جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو پورے اسلام میں، عالم اسلام کے اندر سوال ریپیٹ کر دیں. ہونی چاہیے عید. سگنل ایشو آ رہا ہے. اچھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ فرشتے تو ایک ہی رات میں زمین پہ اترتے ہیں نا لیلۃ القدر والے دن، تو لیلۃ القدر تو ہر ملک میں ڈفرینٹ ہو جائے گی. جب رمضان کا آغاز ہی ڈفرینٹ ہے، چاند کا جو ہے وہ دیکھنا ہی ڈفرینٹ ہے ہر ملک میں اپنا، تو کیا یہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا پورے علم اسلام کے اندر؟ دوسرا بالکل ٹھیک ہے. جی جی ساحل صاحب. نہیں، فرشتوں کو یاد رکھیے گا ایک علاقے کا ایک چاند ہوتا ہے، پورے کرۂ ارض کا ایک چاند نہیں ہوتا. غور سے سمجھ لیں. جس جگہ پہ آپ کو چاند نظر ہی نہیں آ سکتا یا آیا نہیں، اور آ سکتا تھا مگر نہیں آیا فار ریزن، آپ کے اوپر جو اسلام نے علت بٹھائی ہے فرشتوں پہ بھی وہ آپ بٹھائی ہے. صرف آپ میرے اور آپ کے اوپر نہیں بٹھائی وہ علت. فرشتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہی اسلام کے رول ان کے اوپر ہے کہ یہاں پہ چاند نہیں دیکھ سکے ہیں وہ، کیونکہ whatever the reason was، جو لیجیٹیمیٹ ریزن ہے. تو ادھر یہ مہینہ نہیں شروع ہوگا، جو بھی اگلا مہینہ شروع ہونا ہے. سو جب ان کو چاند نظر آئے گا اور ان کو ان کی پاس کیپیبلٹی ہوگی چاند دیکھنے کی، بغیر جو بھی وجہ ہے اس کی، بادل آ گئے ہیں یا وہ علاقہ ایسا ہے یا whatever جو بھی پولوشن کا وجہ تھی، اپنی کوشش کی انہوں نے، تو انہوں نے اسلام کے اصول نبھائے. انہوں نے اسلام کے اصول نبھائے تو فرشتے بھی اسلام کے اصول نبھائیں گے. تو فرشتے پھر بالکل اسی طریقے سے واپس آئیں گے. اللہ کو تو اللہ تو نہیں پابند نا کہ لیلۃ القدر اللہ نہیں مس کر سکتے. اللہ تعالیٰ 1000 راتیں لگاتار لیلۃ القدر کی کر دیں. انسانوں کو چاہیے وہ اسلام کے اصول پورے کر رہے ہوں. فرشتے بار بار آئیں گے ان کے لیے. اگر ان کی آگے پیچھے ڈیلے ہو بھی گیا فار whatever ریزن تو کوئی بات نہیں، اگلے دن آ جائیں گے فرشتے. جس دن ہم نے اسلام کے اصولوں کے اوپر اپنے کام پورے کیے، اگلی رات لیلۃ القدر کی رات آتی ہے. فکر ہی نہ کریں، اتنی بڑی چیز ہے اسلام. ٹھیک ہو گیا. فرشتے خود آئیں گے. مسلمانوں کا کام ہے فرشتے نیچے بلوانا. اپنا اسلام پورا کریں، فرشتے اتریں گے سارے. ٹھیک ہے. یہ صرف لیلۃ القدر پہ نہیں فرشتے اترتے، لیلۃ البدر پہ بھی فرشتے اترتے ہیں. صرف لیلۃ القدر پہ نہیں اترتے، یاد رکھیے گا. لیلۃ البدر پہ بھی وہی جبرائیل پوری کی پوری فوج کے ساتھ اترتے ہیں. سمجھا؟ یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں مولوی صاحب کہ لیلۃ القدر سے زیادہ لیلۃ البدر پہ فرشتے اترتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب مرضی چاہیں ہم لیلۃ البدر کریٹ کر سکتے ہیں. مسلمان لیلۃ البدر نہیں کریٹ ہونے دے رہا، اور لیلۃ القدر کا ویٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے چاند ان کی پشاور والوں کی لیلۃ القدر الگ ہے تو پنجاب والوں کی الگ ہے. ان کے تو اس ڈفرنس کے اوپر ہی نہیں بنتی ان لوگوں کی. ان کو کیا اسلام کے اوپر فرشتوں نے نازل ہونا؟ جو اصل میں مسئلہ تھا وہ لیلۃ البدر کا ہے، یاد رکھیے گا. وہ شاباش ویٹ کر رہے ہیں، اوپر فرشتوں کی فوجیں ویٹ کر رہی ہیں کہ یہ اٹھو، کوئی تو اٹھے یہاں سے. بدر میں تو کفار کو بھی فرشتے نظر آ گئے تھے. ابو جہل اور ابو سفیان نے چیخیں لگائی تھی کہ اوپر ہے فرشتوں کی پوری قطاریں اترنا شروع ہو گئی ہیں. پڑھیں تو صحیح. وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. زیادہ بڑی کیولری اتارنا
وہ نہیں اتار رہے ہم. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کی ویلیو کا. ہمیں بس کٹورا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کچھ نہ کرنے سے جو ثواب ملتے ہیں وہ کریں, ایک رات میں سارا کا سارا کچھ مل جائے. یہ والی فلسفی ہے نا ہماری, ہمیں سکھائی ہے پچھلی نسلوں نے کہ سال میں بس ایک دن کام کروں گا, باقی ساری عمر تر جاؤں گا. یہ کوئی فلسفہ ہے؟ مسلمان اس فلسفے کے اوپر آتا تھا. ليلۃ القدر ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے 364 دن ليلۃ القدر والے ہوتے ہیں, ليلۃ البدر والے ہوتے ہیں. فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ تیری وجہ سے پوری کائنات کے فرشتے جو ہے نا لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, جیسے 7 دن نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اس کو بہت ہی بڑا مسئلہ سے ایک اور کالر لے لیتے ہیں. اصل میں ليلۃ البدر کب ہے؟ السلام جی, عثمان علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. جی میرا سر ساحل سے کویشچن ہے کہ جو ہم شادی کے لیے لڑکی دیکھتے ہیں اس کا دین کیسے چیک کریں؟ اور میرا ایک اور سوال ہے کہ بچے کی 3-4 سال سے لے کر 11-12 سال تک اس کی تربیت کیسے کریں, اس کو کیا کیا اسکل سکھائیں, کیا کیا پڑھائیں, اس کی تربیت کس طرح سے کی جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. جی ساحل صاحب, لڑکی کا دین کیسے چیک کیا جائے جسے شادی کرنی ہے؟ اگر وہ آپ کو اسلام کے دین کے اوپر فیل نہیں کر رہی تو پھر آپ وہ بے دینی ہے. بس ایسے چیک کریں. دیندار ہوگی تو عام سے چھوٹے سے ٹٹو کو کبھی پاس ہی نہیں ہونے دے گی, وہ شادی نہیں کرے گی, وہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہے. دیندار عورت کے سامنے عام بندہ نہیں پھٹک سکتا. یہ جو آپ کو یس بول رہی ہے نا ساری پاکستانیوں کو, ان کا کوئی دین نہیں اس لیے یس بول دیے, ورنہ ہم جیسے سلیکٹ کرتی ہیں. دین ایسے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی لڑکی کا دین چیک کرنا ہو تو دیکھ لیں کہ کس قسم کے سٹینڈرڈ میں بندہ فیل کرتی ہے. وہ یہ طریقہ, عام بندہ جتنا مرضی سرخاب کے پر لگا کے پہنچے گا, اصلی مومنہ کے سامنے نہیں پھٹک سکتا. دین ایسے چیک کرتے ہیں کسی عورت کا. بہت غور سے سمجھ لیں اس بات کو. جو اسٹیچر اور جو درجہ مومنہ کا ہے نا, اس کے سامنے عام بندہ کچھ کوئی اوقات ہی نہیں ہے. وہ سلیکٹ کرے گی. یہ جو بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا کہ مجھے کوئی سلیکٹ کر لے, ان کا کوئی دین ہے؟ یہ تو پورا فطرہ ہے. اپنے بچے بھی تباہ کر دیں گے آپ کے تو بچے اور بچیاں بھی دین پہ نہیں آنے. یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ویٹ کر کے, کہاں ہے بس کوئی نکاح نامہ دکھاؤ, سائن کروں میں. بس میری زندگی کا مقصد ہی شادی تھا دنیا میں, کوئی بھی مل جائے بس اس گھر سے نکلوں میں, بس میرے باپ سے میں اک چکی ہوں, مجھے نکالو. یہ آپ کو سلیکٹ کرنے کا مطلب ہی یہ تھا بغیر کسی اسلامک کوالیفیکیشن کے کہ وہ دین پہ نہیں ہے. دین ایسے چیک کریں نا ذرا عورتوں کا, اپنے آپ کو فیل کرنے کی کریج رکھیں نا, رسک لیں نا ذرا, آپ کو پتہ چلے مومن عورت ہوتی کیا ہے. مومنہ جس دن دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر دین کیسے چیک کیا جاتا ہے. وہ بتائے گی دین کیسے چیک کروں. ٹھیک ہے, بے فکر ہے, وہ چیک کی دین کرتی ہے. وہ اسی کالر کا ایک اور کویشچن بھی ہے کہ بچہ جب 2 سے 3 سال کی عمر تک ہو تو اس کو کون سی اسکلز سکھائے جائیں, ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے اس کی؟ 2 سال سے کوئی اسکل نہیں, بگائیں دوڑائیں اس کو. 5 سال کی عمر تک جی پھر بگائیں دوڑائیں کھلائیں اس کو. بس کھانا پینا ٹھیک ہو, سردی گرمی کا انتظام ٹھیک ہو, اور فزیکل ایکٹیویٹی میکس ایکسٹریم پہ ہو, اور 2 یا 3 زبانیں اس کے سامنے بولی جاتی ہو فراوانی سے. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. کال پہ ہوں میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں محترمہ؟ وعلیکم السلام, دانیال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی دانیال فرمائیے. میرا ساحل الدین سر سے سوال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اینگل سے اسلام اور قرآن کو دیکھیں ہیں, لیکن وہ اینگل بتاتے نہیں ہیں, تو اس کے لیے کیا جائے؟ اور ایک ٹھیک ہے جی ساحل صاحب, کیا کیا جائے؟ عمر بن خطاب کی نا سیرہ پڑھیں ذرا, آپ کو پتہ چلے پھر اس کے لیے کیا کیا جائے. وہ بتائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بتائیں گے, علی بن ابی طالب خود بتائیں گے کیا کیا جائے. ان کی پوری تفصیل ہے ہمارے پاس, آپ پڑھیں. میں تو یہ اسیوم کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھی ہوں گی. جب بھی آپ یہ سنیں گے نا, جو آئی ہوپ, ان کا کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ دانیال. جب بھی آپ سنیں گے ساحل صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آتی, کوئی کنکلوسیو بات نہیں کرتا. میں نے بات ہی اس سے کی ہے جس نے کوئی کتاب پڑھی ہے, جس نے سوال کیا ہے وہ اس کتاب سے سوال کیا. تو میں نے کہا اچھا پہلے صفحے کچھ پڑھ کے آئے ہوگے, تو صفحہ نمبر 56 کا سوال مجھ سے کیا نا, پہلے 55 صفحے پڑھے ہوں گے. میں آپ کو پھر بتا دوں, ہماری قوم نا اشفاق احمد صاحب کی ہلی ہوئی ہے.
اس دور میں سارے بزرگان ایسی ٹریننگ کرتے تھے, اسیوم کرتے تھے سارے زیرو پہ ہیں, اور اچھا طریقہ یہ بھی, اور وہ بالکل بیسک سی بات کرتے تھے. میں جس طرح کے انسٹیٹیوشنز کا ہلا ہوا ہوں اس میں بیسک بات کرنا تذلیل ہوتی ہے کسی کے سامنے. میں پاکستان آ کے شوق میں ہوں کہ بالکل اے بی سی سے بتایا جائے گا. جی ہاں بالکل بالکل ٹھیک کرتے تھے اشفاق صاحب, سمجھ گئے تھے, ظاہر ہے بزرگ تھے, شعور تو ان کے پاس تھا, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بڑے سے بڑا بابا بھی ملے گا اس کو زیرو کا بھی نہیں پتا ہوگا, تو زیرو سے سٹارٹ کر. سو جب بھی مجھے نا عوام یہ کہتی ہے نا کہ سر آپ کی باتیں نا سر کے اوپر سے گزرتی ہیں, تو بالکل بالکل یہ آپ کو صحیح تجزیہ آپ کا, میری باتیں سر صحیح گزر رہی ہیں. میں واقعی میں اسیوم یہ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کو بیسکس کلیئر ہیں. سو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ساحل صاحب, ساحل میاں, صحابہ کی طرح قرآن کو دیکھو, صحابہ کی طرح دنیا کے فلسفے کو سمجھو, تو کیسے سمجھیں, وہ کیسے دیکھتے تھے؟ تو مجھے تھوڑی بتاتے ہیں, مجھے کہ صحابی کا فون تو نہیں آتا نا, میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی جو صحابہ کی سیرہ کی ہیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا صحابی نے ہمارے والے واقعات میری لائف میں جو ہو رہے ہیں ان کی لائف میں بھی وہی ہوئے, انہوں نے کیا قدم اٹھائے اور میں کیا قدم اٹھا رہا ہوں. 8 یا 10 واقعات کے پیٹرن کو دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان سوچتا کیسے ہے. بائی دا وے ایسی احادیث رقم ہے صحابہ کی اپنی, خود بتاتے بھی ہیں, ان کو خود پتا تھا کہ امت نے کیا سوال کر دینے, ان کو پتا تھا ان کا سٹیچر کتنا سینسیٹیو ہے. لوگوں نے ان کے نام پہ ان کا نام لگا کے اسلام میں انٹری اینڈ ایگزٹ کرنے ہیں. یہ صحابی نے کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صحابی نے, ان کو پتا تھا اس بات کا. یہ 2 صحابی کی آپس میں ڈائلاگ بتا رہا ہوں, لکھا ہوا ڈائلاگ بتا رہا ہوں. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ بات کی ہے کہ کیا تمہیں علم ہے اس سینسیٹیوٹی کا کہ تیرے اور میرے نام کی بنا کے اوپر لوگوں نے دین کے اندر اختراع ڈال دینی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی. اس نے تو نبی اسلام کو دیکھا ہوا ہے, اس کے تو ٹائم پہ وہی آتی تھی, اگر اس کو یہ بات سمجھ ایسے آئی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگی. صحابہ کے آپس میں اس بات کی سینسیٹیوٹی کے پتہ ہونے کو پتہ کریں کہ کتنی اسٹرانگ سائیکالوجی کے لوگ تھے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پوتے نے کیا اثر لینا ہے میرے سے. سگے پوتے کے بارے میں نے نہیں کبھی سوچا کہ میں جو آج اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنے ساتھ کر رہا ہوں میرے پوتے نے اس کی پریسیڈنس لینی ہے کہ نہیں, کیونکہ بیچ میں سے مجھے بھی پتا ہے کہ میری کو اتنی اوقات ہے کہ میرا پوتا کہے تو میرے دادا نے کیا تھا تو پھر یہ صحیح ہی ہوگا. مجھے خود ہی پتا ہے. یہ انفیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے. سپیریئر سائیکالوجی کا بندہ ان سینسیٹیوٹیز کو دیکھتا ہے, ماپتا ہے, میجر کرتا ہے, اور اس کے بعد ہی لیوز اپ ٹو دیم اور کنسسٹنٹ رہتا ہے. اب اس کے پوتے نہیں, اس کی اگلی ساری نسلیں کہتے ہیں کہ نہیں ساحل میاں نے کیا ہوگا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا, اور وہ ٹھیک ہی نکلتا ہے جب وہ کتابیں کھولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. معاملہ سمجھیں. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ساحل سر سے بات کرنی تھی. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, راشد نام ہے میرا. جی کیجیے لائن پہ. ساحل سر میرے 3 کوشچن ہیں. فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو آپ کے جو نانا تھے بابا لال شاہ, ٹھیک ہے, وہ ٹائم ٹیبل وغیرہ بھی کرتے تھے, اور وہ وداؤٹ کلوتھس وغیرہ کیوں, مطلب کہ تصوف میں کوئی اس طرح کا سین ہے کہ وداؤٹ کلوتھس وغیرہ بیٹھتے ہیں؟ ساحل سر دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایس کے فزیکل سینٹرز وغیرہ کیوں نہیں بناتے, ٹھیک ہے, مطلب کہ جہاں پہ لوگ ڈیبیٹس وغیرہ ان لوگوں کا آئی کیو وغیرہ ریز ہو, ٹھیک ہے. اور تھرڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ بس یہی 2 کوشچن ہیں. بتاتا ہوں جواب. آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے آئی ایم ایس کے فزیکل سینٹر بنانے ہیں؟ دیر از نو پلان. سیکنڈلی میرے امی کے نانا جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں, اس کو اس طریقے سے ٹی وی کے اوپر مت ڈسکس کیا کریں. وہ پرانی نسلیں تھیں, ان کے پاس کیا پہنچا تھا کیا نہیں, میرے سے میرا سوال کیا کریں, ٹھیک ہے. میں تصوف کو ایسے نہیں پریچ کرتا ہوتا, وہ بھی عوام میں تصوف کو بانٹنا تصوف کی پہلے نفس کے خلاف تھا, اور پاکستان میں ہر بندہ تصوف بانٹتا پھرتا ہے عوام میں. اس کا صاف سمجھ آ گئی تھی کہ دکاندار تھا کوئی, ورنہ دکاندار کے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتا کہ تصوف کی باتیں, اولیاء کی باتیں اور صوفی ازم کے بیسک کانسیپٹ عوام کو دے دیے جائیں. یہ عوام کے لیے نہیں, عوام کو سمجھ نہیں آنے والی. پھر وہ کہیں گے سر اب تو سر سے گزرتی ہیں باتیں. بالکل وہی معاملہ ہے. سو میرے جو ننہال اور ددحال ہیں وہ ان کے کس طریقے کے معاملات تھے, ان کا دین کے اوپر کس طریقے کی پکڑ تھی, اور کیا ان کے معاملات تھے, ان کا یا تصوف کا کیا لنک ہے میری فیملی سے, اس کو چھوڑ دیں آپ. میں عوام میں تصوف کی بات نہیں کروں. آپ نے مجھ سے 1 on 1 بات کرنی ہے تصوف کی تو ضرور کیجئے. میں آپ کو تصوف کا پکا فالوور بنا کے ہی چھوڑوں گا انشاءاللہ, فکر نہ کریں. مگر اصلی تصوف کا, یہ پاکستانی 2 نمبر دال چاول کا نہیں, ٹھیک ہے.
جو زبردستی ہم نے تصوف میں ڈال دیا ہوا ہے. سو غزالی کو پڑھیں اگر پڑھنا ہے تو. اصلی میں وہ والے تصوف کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلے شریعت نافذ کریں اپنے اوپر. شریعت کے بعد ہے تصوف, شریعت سے پہلے نہیں ہے. ہم نے تو بیسکس بھی نہیں کور کی ہوئی, ہم تصوف کے باتیں کریں, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جب تک آپ 1-2 جہاد نہ کر کے آئے ہو تصوف کی بات نہ کریں میرے سے. پاکستانیوں پہ یہ شرط ہے. اصل میں زخم دکھائیں گے مجھے کہ ہاں یہ آپ جہاد سے ہو کے آئے, اصلی والے جہاد سے. ٹھیک ہے, یہ پاکستانی والے جہاد سے نہیں. تب میں کہوں گا ہاں اب شاید مرحلہ آ گیا تجھے تصوف میں داخل کیا جائے. سو اس کو چھوڑ دیں, یہ والے باتیں, یہ کہانیاں نا پاکستان میں سنائیں اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا, یہی سے کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وہ آن لائن اس لیے ہے. جی فرمائیے. جی ساحل صاحب, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فرسٹ آف آل. اینڈ میرا ایک کویشچن ہے کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں. تو آپ کائنڈلی سے پلیز ایکسپلین کیجیے گا کہ اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب نکلتا ہے. جی کنٹینیو کیجیے ساحل صاحب, اس کے بعد اس سوال کا جواب دے دیجیے گا. نیک مردوں کے لیے نیک ہی عورتیں ہونی چاہیے اور برے مردوں کے لیے بری ہونی چاہیے. اس میں کیا ہے, یہی انصاف کا دن کا تقاضا ہے. آخرت میں کسی بھی ایک مطلب رائی کے برابر بھی ایسی چیز اونچ نیچ نہیں ہو سکتی. تو یہ آخرت کے لیے, بس پاکستانی اسلام میں یہ دنیا کے لیے ہے. اصلی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں یہ آخرت کے لیے ہے. اوکے, پاکستان کے اسلام کے, پاکستان کے ہر گھر کے اندر یہ اسلام آیا ہوا ہے کہ جس میں نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے دنیا میں فٹ کر دی گئی ہیں, اور ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ نیک ہے اور اس کو بد عورت ملی ہے اور اس لیے اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, اور ہر عورت سمجھ رہی ہے کہ وہ نیک ہے, اس کو بد آدمی ملا ہوا ہے, اس لیے کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے. یہ آیت دنیا کے لیے ہے ہی نہیں. اوکے, یہ آیت آخرت کے لیے ہے. قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے صحابہ کو سمجھ آئی تھی. کانٹیکسٹ میں نبی اسلام نے سمجھایا ہوا ہے. ہر علماء کرام عرب کو کچھ اور سمجھ آئی ہے, یہاں پہ لوگوں کو کچھ اور ہی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ کنفیوژن تو آئے گی پھر. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یمن کا رخ کریں, یمن کا. ٹھیک ہے, تو یہ آخرت میں نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں. دنیا میں نیک عورتوں کا مرد بھی مل سکتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا طلاق حلال ہے. اگر طلاق حلال ہے تو نیک عورت اور نیک مرد کو طلاق کی آپشن کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی طلاق بھی لے لو. اور صحابیات نے طلاق لی, صحابہ نے طلاقیں دی. سوچیں. اور لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں آ سکی لوط علیہ السلام کے ساتھ. اور بھی نبیوں کی میں مثالیں بتاؤں آپ کو, اور صحابہ کی مثالیں بتاؤں, حواریین نبی انبیاء کی مثالیں بتاؤں آپ کو. کیوں, مطلب کیا حضرت نوح سے سٹارٹ کروں یا ریسنٹ ایگزامپلز دوں آپ کو؟ دنیا میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ نیک آدمی ہے تو پھر نیک عورت ملنی ہی ملنی. یہ آخرت کے اصول. دنیا میں نیک عورتوں کو برے آدمی مل سکتے ہیں, ملتے ہیں, کروڑوں ملتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مس میچ ہی ہوتے ہیں. کبھی آدمی نیک ہوتا ہے تو عورت نہیں ہو سکتی, کبھی عورت نیک ہوتی تو آدمی نہیں ہوتا, اور پھر دھماکے ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, ایسا نہ بگ پرابلم. سو یہی دنیا کا معاملہ ہے. اسی کو سالو کرنے کا کام جو ہے نا اس کو اسلام ہے. جی ساحل صاحب, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا اور اس کی زینت چاہتا تو تم ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا. جی جنرل ایبسٹریکٹ پرپز میں اس کو سمجھ لیں, اس کانٹیکٹ کو سمجھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جو دعا کی, کفار نے جو دعا کی, کفار کی ساری قبول ہو گئیں, مسلمانوں نے دنیا کی حرس میں جو دعا کی قبول ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, من کانا یریدو کا مطلب ان اے جنرل پرسپیکٹیو ہے کہ تمہارا جو اوور آل دنیا میں آبجیکٹیو سیٹ کیا نا تم نے کہ دنیا کی ہی ہو کے رہ جاؤ, تو ٹھیک ہے, پھر تمہیں دنیا کا ہی ہو کے رہ دیتے ہیں. پھر تم سے اسلام کا درد بھی چھین لیتے ہیں, تم سے وہ فراست ہی چھین لیتے ہیں کہ جو تمہیں پتہ چلے کہ اصلی کہانی کیا تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے طور کے اوپر یہ سوچے کہ میری ہر چیز کے اندر میں دنیا ترک کر دوں, دنیا ترک کر دوں. نہیں نہیں, دنیا کی کافی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. سو اور اس کا یہ مطلب نہیں من کانا یریدو کہ میں بھی دنیا کے اندر مائل ہو گیا ہوں کہ میں پوری طریقے سے میں وہی ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو وہ دنیا ہی چاہتا ہے تو بس پھر میں دنیا چاہنے کا مطلب سمجھ لیں کہ جو اسلام نہیں چاہتا وہ دنیا ہی چاہتا ہے نا, اور کیا ہے. تیسرا تو انسان کوئی نہیں ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر. ایک وہ ہے جو اسلام چاہتا ہے, ایک وہ جو ہے دنیا چاہتا ہے. اگر وہ اسلام چاہنے والا بھی دنیا چاہتا ہوتا تو اسلام چاہتا,
یہ اپنے اوپر اتنی سختیاں مول لیتا, اپنے اوپر اتنی لمٹس رکھتا, آخرت کی سوچتا رہتا ہر وقت, دنیا میں ہر وقت اپنی قربانی کر کے لوگوں کو کھلاتا رہتا, ہر چیز دنیا کی فکر میں, لوگوں کی فکر میں کرتا رہتا, رادر دین کہ اپنے لیے جمع کرنا, ہر چیز اپنے لیے اکٹھی کرنا. نہیں, اسلام تو الٹ کرتا ہے اس کے. تو دنیا میں دو ہی بندے ہیں, یہ ایک اسلام چاہتا ہے, یہ ایک دنیا چاہتا ہے. رہتے دونوں دنیا میں, کام بھی دنیا میں کرتے ہیں, گھر بھی پیدا بناتے ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, مگر چاہتے اسلام ہے. دوسرے وہ ہیں جو کہتے نہیں کچھ ٹھیک ہے, اسلام والے معاملات نہیں, بس تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے, دل کی تسلی کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ اللہ کا ایک لاکٹ پہن لوں, بس ٹھیک ہے, کبھی نمازی پڑھ لیا کروں گا جمعے کی, اگر کوئی دیکھ رہے ہوں گے تو پھر, نہ دیکھ رہے ہوئے تو خیر ہے, 2 جمعے چھوڑ کے ایک پڑھ لوں گا, اور اکیلے میں دعائیں بھی کیا کروں گا, کئی دفعہ رویا بھی کروں گا, کسی بیوہ کو سلائی مشین دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی ٹپکایا کروں. کلاسک لبرل جو دنیا کو ایز اے پارٹ آف اے ایستھیٹک ویلیو دیکھتے ہیں, دنیا کے اندر پوئٹک ویلیو دیکھتے ہیں, دنیا کے اندر نہ آخرت کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے, نہ آخرت کی کوئی خاص یاد ہوتی ہے, نہ ہی آخرت کی بنا کے اوپر اپنی لائف کو پلیس کیا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, دوز آر یور کلاسک پاکستانی مسلمس. ان کو مرتے وقت اس سیکنڈ میں ایک شوق لگتا ہے کہ, اور وہ بھی روز اس لیے نہیں ہوتا کہ جنت اور دوزخ کے لیے کوئی ماں یا باپ روانہ ہو گئے, نہیں, وہ اس لیے رو رہتے ہیں کہ دنیا میں میرے سے جدائی ہو گئی ہے. وہ اس بات پر نہیں رو رہتا کہ کیا پتا قبر کا عذاب ہو میرے بچوں کو, میرے ماں باپ کو. نو. سو یہ اس پورے کانٹیکس میں سمجھیں, من کانا یریدو, کہ بھائی میں اس بندے کو پہچانوں کیسے, اپنے آپ کو پہچانوں کیسے کہ میرے پہ تو نہیں طلاق ہو رہا اس آیت کا. سو بڑے کینوس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت لکھی ہوئی ہے. ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمیں دنیا میں کافی ساری چیزیں چاہیے, اینڈ اٹس اوکے. ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بھی دنیا کے وہ زینے چاہیے جن کے اوپر چڑھ کے اسلام نافذ کرنا, بے فکر. اچھا ساحل صاحب, من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. بیلنس ہو گیا آپ کا, اب پلڑا آپ نے بیلنس خود ہی کر دیا. آپ اس پلڑے میں وزن دیکھیں اور پچھلے پلڑے کا وزن دیکھیں. بیلنس ہو گیا؟ نہیں سر, بیلنس کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا وزن دیکھیں نا. آخرت کے اندر جو بندہ آخرت اورینٹیڈ ہو, وہ دنیا تو اس کے لیے نکتہ بھی نہیں رہتی نا. پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے دین پہ آنے کا, لڑکے یا لڑکی ہو, جو مرضی ہو, چاہے امارت سے آیا ہو, چاہے غربت سے آیا ہو, چاہے ارلی ٹینز 20s میں ہو, چاہے وہ لیٹ 90s 80s میں ہو, پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ترک دنیا ہی ہوتی ہے نا اس کی. ٹھیک ہے, اس کا سیکنڈ ریئیکشن ترک دنیا نہیں ہوتی. سیکنڈ ریئیکشن میں سٹیبل ہوتا ہے اور کہتے ہیں نہیں میں اتنا لے لیتا ہوں دنیا سے کہ جتنے میں دین کے کام پراپرلی کر سکوں. ٹھیک ہے, یہ 2 سٹیج پروسیس ہر ایک سے آپ نے دیکھا ہے. یہ آپ اس کو دیکھیں کہ جب انسان پہ آخرت کلیئر ہوئی ہے, اس کو پتہ چل گیا بھائی یہ دین اور دنیا بیلنس تو تب ہوتے جب ایک جتنے وزن میں ہوتے. آخرت کا تو وزن ہی اتنا بڑا ہے کہ اتنی سی دنیا کیسے بیلنس کروں دوسرے پلڑے میں. سمجھ لیں, آخرت اتنا زیادہ وزن ہے ہمارے اوپر, اتنا بڑا پڑ رہا ہے کہ اس کوئی بے وقوف بھی ہے جس کو دماغی توازن درست نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کو ایک جتنے وزن میں پلڑے میں بیلنس کر بیٹھا. یہ ہو نہیں سکتا نا, جس کو ہلکی سی بھی سینس ہو, ہلکا سا بھی پڑھا ہو اس نے. سو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کے اندر اپنے آپ کو سیٹل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو اپنے اور اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو نبی علیہ السلام کے سامنے حوض کوثر پہ دیکھتے ہیں. رات کو سوتے ہیں تو اپنے اور اپنے خاندان کو, اپنے احباب کو نبی علیہ السلام کے سامنے حوض کوثر پہ دیکھ کے ہی سوتے ہیں کہ ادھر تو نہیں شرمندہ ہو جائیں گے, ادھر تو نہیں میرے نبی کے سامنے میں شرمندہ ہونے والا, ادھر تو نہیں میرا رب میرے سے ملاقات ہی نہ کرے, یہ تو نہیں اندیشہ. ایسی بھی قوم ہونی ہے نافذ صاحب جس کو فرشتوں نے کہنا ہے اللہ نے آج تجھ سے بات ہی نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں, وہ مسلمان ہونے, وہ مسلمان ہونے, بشرا ٹھیک ہے کہہ کے کال پہ نہ جائیں, وہ مسلمان ہونے جن سے اللہ نے بات ہی نہیں کرنی اس دن. آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمیں وہ ذمہ دیا تھا اور ہم نے پورا نہیں کیا. تو کفار سے بھی ایٹ لیسٹ, اور سب ویٹ کر رہے ہیں, آلریڈی ہولڈ پہ ہیں. آخرت کی بات سنیں, بے فکر ہے, آخرت سے بڑا کوئی کانسیپٹ ہے؟ آخرت از دا موسٹ ڈیلیشیس کانسیپٹ. ویٹ کریں, سنائیں لوگوں کو آخرت کی باتیں, ورنہ کوئی شادی طلاق کا مسئلہ کریں گے اینڈ میں آخرت کی بات آئے گی. یاد رکھیے گا, میرا دماغ نا وہ چین آف تھاٹ توڑ دیتا ہے جو بات ہو رہی ہوتی ہے جب کوئی انٹرپشن آتی ہے.
چلیے پھر کالر لے لیتے ہیں یہیں سے, کالر لے لیتے ہیں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام حسن جاوید ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرا ساحل صاحب سے یہ سوال ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے سفر کروایا گیا تھا اور پھر معراج کا سفر شروع ہوا تھا, اور پھر مسلمانوں کو نماز بطور حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. اس زمین سے ہمیں جو نماز کا حکم ملا ہے, اس نماز کو ایز اے ٹیکنالوجی یا ایز اے ٹول یا ایز اے ویپن ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے فلسطینیوں کے لیے؟ بائیکاٹ یا باقی جو مہم ہم کرتے ہیں یا جس طرح بھی اویئرنیس لا رہے ہیں وہ تو ایک چھوٹے سا کام ہے, وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن یہاں پر ہم بیٹھ کے ڈیسپریٹ ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نماز کو جو میں یہ ریلیشن کرتا ہوں نا کہ اس زمین سے نماز کا حکم ملا تھا اور اسی زمین پہ آج فلسطینی جو ہمارے بہن بھائی ہیں, جو میرے بچے ہیں, جو مظلوم ہو رہے ہیں, تو میں نماز کے ساتھ اس لنک کو کیسے جوڑوں؟ اس کے بارے میں کائنڈلی مجھے وضاحت چاہیے تھی ذرا. ٹھیک ہو گیا. جی ساحل صاحب آپ اپنی پچھلی بات بھی کنٹینیو کر لیں, آخرت کی جو آپ کر رہے تھے اس کا سوال کا جواب بھی بعد میں دے دیجیے. مجھے نہیں سوال سمجھ آیا ان کا, سوری. اگلا سوال ہے. I apologize. I do not know the answer to this question because I didn't understand it. ٹھیک ہو گیا. جی السلام علیکم. جی سایہ صاحب, من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا. آخرت کا بہت بڑا حصہ ہے, کبھی توازن آ ہی نہیں سکتا اس میں, اور یہ بالکل ایک نقطہ بھی نہیں ہے. مسئلہ پھر بھی یہی ہے نا کہ نقطہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اس نقطے سے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ نقطہ پورا سمندر بن جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں یہی ہے سب کچھ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک گرا ایسی کھلی دامن سمندر ہو گیا. اب ذرا سا اور مانگیں گے جزا کے بعد بھی. جب ہرس آتی ہے, جب آپ کے بند ٹوٹ گئے ہیں, پھر کیا دنیا, کیا پھر دنیا سب سے بڑا سمندر, پھر دنیا سب سے بڑا ستارہ, پھر دنیا سب سے بڑا سیارہ, دنیا ہی جنت. لائف ایک دفعہ ملتی ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہاں سے آیا ہے. مسلمان بھی بائی دا وے یہی کہتا ہے, لائف ایک دفعہ ہی ملتی ہے اور وہ اربوں سال کی ادھر ملے گی, ادھر خالی ٹیسٹ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں پھر کیسے بیل. جی جی ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کریں جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. پوچھا تھا سر سائز میں سوال تھا کہ ہم اپنا آئی کیو لیول کس طرح انکریز کریں, کیونکہ اسکول میں سر سائز ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اگر بندہ جائے تو بندے کا آئی کیو لیول فوراً ڈراپ ہو جاتا ہے. تو پھر جب اسکول سسٹم سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم کس طرح اپنا کیا ایکٹیویٹیز کریں تو ہم اپنا آئی کیو لیول انکریز کر سکیں؟ اچھا ساحل صاحب, اس کا بھی جواب دیجیے گا. یہ جو ابھی دو آیات پڑھی گئی ہیں, اس کے ساتھ جب ہم دنیا اور آخرت کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ایک اور آیت مبارکہ ذہن میں آتی ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ. یہ ساری اگر اس کو دو آیات ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں بیان ہیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب میں نا اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں نا, میں اصل میں ہم نا یہ اسکرین کے ہلے میں ہیں. جب ہم نار کا لفظ دیکھتے ہیں تو جو آگ ہمارے ذہن میں آتی ہے نا حافظ صاحب, وہ نار نہیں ہے. پتہ نا, ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے بچوں کو. جب میدان کی بات کرتے ہیں تو وہ میدان نہیں ہے جو ٹی وی پہ نظر آتا ہے یا ہم جہاں پہ کرکٹ فٹ بال کھیلتے رہے ہیں. یہ میں پچھلے 10 سال سے یا 6 سال سے تو ایٹ لیسٹ ٹی وی پہ بولتا ہوا آ رہا ہوں اپنی امیوں اور ابوؤں کو کہ بھیا پیرنٹس 4K کی کوالٹی کی آخرت کی پکچر ڈراؤ کریں اپنے بچوں کے سامنے, 4K ریزولوشن کی. یہ وہ میدان نہ دکھا دینا جو یہ والے میدان ہے, وہ نار نہ دکھا دینا جو یہ والی نار ہے, اور وہ پھل نہ دکھا دینا جو یہ والے پھل ہیں.
کہ جب جنت کی بات ہو وہ آسمان نہ دکھانا جو یہ والا آسمان ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض, اس دن کوئی اور ہی زمین اور کوئی اور ہی سیارے نکلنے ہیں, کوئی اور ہی حالات ہونے ہیں. اس دن اللہ نے بدل کے رکھ دینا سارا کچھ. تو یہ جب آپ نے ان آیات کے تھرو منظر کشی ہوتی ہے نا ذہن میں, وہ یہ والی منظر کشی نہ ہو جائے. اگر یہ والی ہو گئی تو پھر دنیا میں ہی گم ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس میدان اور اس میدان میں اگر فرق نہیں ہے تو یہ والا لے لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ والے پھل اور اس پھل میں فرق نہیں ہے تو یہ والا لے لیتا ہوں. کیوں نہ کہیں, وہ صحیح نہیں کہتے حافظ صاحب. ہم نے ان 2 پھلوں میں فرق ہی نہیں کیا, ان 2 میدانوں میں فرق ہی نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں, یہ ہے اس وجہ سے یہ نقطہ سمندر ہو گیا ہے. یہ وہ ہے معاملہ جو صحابہ کو سمندر نقطہ لگتا تھا دنیا کا, اور ہمیں وہ نقطہ سمندر لگتا ہے. واہن یہاں سے داخل ہوا واہن. ہلو جی جی سن رہے ہیں. تو جی یا بس اتنا ہی ہے. بس میرے پاس ہم ایک کال ایڈ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کال ایڈ کرنا. جی میں دانیال بات کروں راولپنڈی سے, اور میرا ساحل سر سے سوال ہے کہ ساحل سر نے اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی بولا ہے کہ قرآن اور حدیث انٹلیکچولیزم اور پولیٹیسزم کو ہم نے فوکس رکھنا ہے. تو ہم قرآن اور حدیث کو کیسے ڈیپتھ میں پڑھیں؟ یہاں پہ مدارس میں اتنی ڈیپتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو. قرآن و حدیث اور سیاست, ان کا سوال یہ ہے. سوال ہلکا سا کنٹروورشل ہوتا ہے, آپ خود کاٹ دیتے ہیں. نہیں, سگنل ایشو, آئی تھنک کال ڈراپ ہوئی ہے. ان کا سوال کا میننگ ویسے ہمیں سمجھ آ گئی ہے, آپ بے شک جواب دے دیں. نہیں اس میں ساحل صاحب اس میں کاٹنے والی کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 18 آج 25واں روزہ ہے, تو بات تو پھر وہیں پہ ہی ہے. نہیں یہ سوال تو بہت بڑا کیا انہوں نے, بہت بڑا سوال کیا اس لڑکے نے. اس نے کہا اسلام میں سیاست دکھاؤ. ہاں, مدرسہ اسلام میں سیاست نہیں دکھا رہا, اسلام میں سیاست چھپا رہا ہے, حدیث میں سیاست چھپا رہا ہے, آیتوں کی سیاست چھپا رہا ہے مدرسہ. صحیح کہہ رہا ہے بچہ. کیسے چھپاتے ہیں بھائی؟ اگر بات سنیں, میں نے آپ کے گھر میں جاؤں اور آپ گھر کے 4 اصول بتائیں. حافظ صاحب میں آپ کے گھر میں جاؤں ہفتے کے لیے مہمان بن کے, ٹھیک ہے, مہینے کے لیے چلیں, اور آپ کہیں ساحل میاں میرے گھر میں رہنے کے صرف 4 اصول ہیں کہ میرے بڑوں سے ادب سے بات کرے گا, ٹھیک ہے, اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی, ٹائم پہ جس ٹائم پہ تو نے گھر سے جانا ہے بتا کے جائے گا, اور جس ٹائم پہ آنا ہے گھر میں بتا کے آئے گا. یہ 4 اصول ہیں بس. حافظ صاحب اب 5واں اصول پتہ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ میں, کیونکہ آپ نے وہ جو 4 اصول تھے وہ بتا دیے بس. اب باقی سب کچھ جو کرنا ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی. کیونکہ اب آپ نے ہر چیز الاؤ کر دی, ان 4 کے علاوہ ہر چیز الاؤ ہے مجھے, تو ظاہر ہے میری تو آپ نے میرے بھرم پہ چھوڑ دیا نا, میرے ظرف پہ بھی تو چھوڑا کچھ. ہاں, کہ باقی کچھ ایسی چیزیں تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا, کہ جو بندہ کہ گھر میں کہیں تھوک نہ دیں, گالی نہ دیں, ٹھیک ہے, سلام کریں, یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا, یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے. مگر بچے کو یہ چیزیں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے نا حافظ صاحب. جس نے کبھی سیاست کا لفظ نہ سنا اس کو سیاست سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تو پوری قوم ان 4 کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. بس دیکھ لیں. اور کیا ہوتا ہے پھر اگلی سے اگلی ان کے بچے ان 5 کے علاوہ 5 کے بجائے 5 میں سے بھی 4 پہ جا جاتے ہیں, ان کے بچے 4 میں سے 3 پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر باؤنڈری کا سیٹ ہوئی ہے بس 5 ارکان. سوچیں تو صحیح, کسی ایک بچے نے بھی نہیں پوچھا اپنے ابو سے کہ ابو جی کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج میں تو مکے والے بھی خوش تھے, مکے والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے, ہجرت کیوں کی تھی؟ اور اگر ہجرت کی تھی تو وہاں پہ بھی صرف کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کرنا چاہیے تھا نبی اسلام کو. وہاں پہ اسٹیٹ کیوں بنائی آپ نے؟ اگر اسٹیٹ بنا بھی لی تھی, چلیں لوگوں نے کہا ہوگا, تو پھر اسٹیٹ کو بھی صرف کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کرانا چاہیے تھا. انہوں نے جہاد کیوں کیا تھا؟ حملہ ہوا ہوگا. نہیں حملے نہیں ہوئے, ہم نے کیے حملے. بدر کا حملہ ہم پہ نہیں ہوا, بدر کا حملہ ہم نے کیا. وہ سمجھے, خندق کا حملہ ہم پہ ہوا,
احد میں بھی ہم باہر جا کے لڑے ہیں بائی دا وے کہ بیچ میں آ کے بات ہوگی. حنین کا حملہ ہم نے کیا, تبوک کا حملہ ہم نے کیا. سوچے ذرا, یہ جو الٹی پٹی پڑھائی جاتی ہے نا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈیفینسو بتایا جاتا ہے, بچوں کو پاکستانی مسلمان مرد کو خسیس کیا انہوں نے کہ مسلمان اسلام میں ہے ہی ڈیفینس. اسلام میں اقدامی جہاد جتنے ابو بکر صدیق اور عمر خطاب نے کیے ہیں پوری دنیا کی ہسٹری نکالیں, جنرلوں نے نہیں کیے. تو غزوہ تبوک کیا ہے؟ اقدامی جہاد ہے. بدر کیا اقدامی جہاد ہے. حنین کیا اقدامی جہاد ہے جی. اور 33 اور سریے ہیں جو نبی اسلام نے بھیجے ہیں, 83 سریے جو کہ نبی اسلام نے انیشیٹو کے طور پہ بھیجے ہیں. وار مشنز اقدامی ہیں وہ سارے. تو وہ کیوں کیے؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج میں تو نہیں آتے. وہ اسٹیٹ بنانا تو اس میں نہیں آتا, جہاد کرنا اس میں نہیں آتا, قانون بنانا اس میں نہیں آتا, حد لگانا اس میں نہیں آتا, سزا دینا اس میں نہیں آتا. یہ کہاں سے آیا سارا اسلام؟ جی وہ سارا اسلام جس جگہ سے آ رہا ہے وہ نہ ہو, وہ سارے کام نہیں کرو گے تو نہ کلمہ بچے گا, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ نماز, نہ حج. یہ 5 چیزیں بچانی ہیں تو وہ سارے کام کرنے ضروری ہیں, وہ زیادہ ضروری کام ہے, ورنہ یہ نہیں بچتی. مجھے پتا ہے کہ یہ بنیاد ہے اسلام کی, مجھے ہی پتا ہے, ورنہ یہ بھی کامنٹس اور فتوے آئیں گے دیکھنا بھی کہ یہ دیکھا نماز کے خلاف بات کرو ہے کہ کوئی قادیانی یا یہودی سازش لگتی ہے ساحل ندیم. حالانکہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف یہی اسلام ہے؟ نہیں, یہ بچانا ہے جی, یہ بچانا ضروری ہے. یہ نہیں بچاؤ گے تو گئے. تو یہ بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بچانے کے لیے سیاست کرنی پڑتی ہے, نظام بنانا پڑتا ہے. یہ بچانے کے لیے تلواریں اٹھانی پڑتی ہیں. مطلب یہ آپ یہاں سے یہ بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. ٹھیک ہے, کیوں اوپر پڑھے نا, اس آیت سے پیچھے آئے نا ذرا, هو الذی سے شروع کرے نا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. علی الدین کلہ نہیں ہو رہا تو نیچے محمد الرسول اللہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور سمجھیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور کیا؟ وکفی باللہ شہیدا. بس اور کچھ چاہیے مجھے؟ محمد الرسول اللہ کہاں سے اوپر, لیظہرہ علی الدین کلہ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا شدہ علی الکفار, او بھائی شدہ کی دیکھیں, گرامر پڑھیں, آپ کو پتہ چلا شدہ اللہ نے استعمال کیسے کیے یہاں پہ. شدت کا بھی اگلا صیغہ ہے. شدہ علی الکفار ورحماء بینہم. جی لے لیں کالر, لے لیں کالر. جی السلام علیکم. کس نے مجھے کہا کالر؟ یہ زارا کی کال ہے. جی فرمائیے. ہم نے مشترہ نے بولا. جی سر میں اسامہ بات کر رہا ہوں ریمیر خان سے. جی جی فرمائیے. آپ سے یہ ہے, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں, جس طرح سورہ نور میں کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں, اور اسی طرح سورہ انعام میں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو یہ لوگ کبھی بھی شرک نہ کرتے. تو سر پھر میرا یہ کوشچن ہے کہ اگرچہ کوئی قیامت کے دن کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی, لیکن میرا سر دماغ میں یہ سائیکالوجی میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت دی ہی نہیں, تو خود کہتا ہے کہ انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں جس طرف چاہوں موڑ دوں, تو اگر تو چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا. تو سر یہ ہدایت کا کنسیپٹ اصل میں ہے کیا؟ سر میں یہ سمجھنا. بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب, آپ کو سمجھ آیا سوال؟ جی جی بالکل. وہ بیسکلی یہ پوچھ رہا ہے کہ ہدایت جو ہے, اگر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہدایت جو ہے میں جس مرضی کو چاہوں اس کا دل موڑ دوں جس طرف, تو جب قیامت کے دن ہم اگر یہ پوچھتے ہیں, اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ مجھے تو آپ نے ہدایت دی ہی نہیں, آپ دیتے تو شاید ہم اس طرف ہوتے یا اس طرف. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ نہیں, یہ والی آیت ادھر آتی ہے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. یہاں پہ یہ آتی ہے. اس اللہ نے کہنا ہے میں نے تجھے ہدایت نہیں دی, اور تو آیا تھا میرے پاس, میں نہیں تیرے پاس آیا تھا, تو نے کہا تھا یا اللہ مجھے یہ مشن دے. پھر سورہ اعراف آئے گی, کیا آپ بتائیے وعدہ تو نے نہیں کیا لست میں, یہاں پہ کھڑے ہو کے گیمیں ڈال رہے میرے ساتھ, چل شبت بھاگ جا. ٹھیک ہے, اس وقت اسلام کا فلسفہ بڑا کلیئر ہے
کہ ہم اللہ کے پاس گئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہمیں یہ امانت دے، ہم نبھائیں گے یہ امانت اپنے کندھوں کے اوپر. اللہ نے نہیں ہم پہ یہ مشن ڈالا ہوا، ہم نے اپنے اوپر یہ مشن ڈالا ہوا ہے. تو یہ کہانیاں نہیں ہو سکتی یا اللہ ہمیں ہدایت آپ نے دی نہیں. ٹھیک ہے، اپنے کام ٹھیک کریں گے، ہدایت ہی ہدایت ہے، فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا نیپوٹزم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیاری معاملات کے اندر اور اللہ کی حیا کو چیلنج کیا. آپ نے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اصل میں مانگی ہو اور اصل میں نہ ملی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا ساحل سر سے سوال تھا کہ سستی کے ریلیٹڈ اور اپنا جو ہماری خواہشات ہیں، ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں، ان سے کیسے ڈیل کیا جائے اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جی بہت شکریہ. نفسانی خواہشات کو کیسے قابو میں لایا جائے، اور اس سے پہلے ہم بات جو ہو رہی تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اگر اس کو مکمل کریں. ہاں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جی سر آگے پڑھیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہاں پہ آتا نا. ہاں آپ میزان یہاں پہ ٹھہرائیں کہ بھائی الدین کلی کے پیچھے کیا لیظہرہ علی الدین کلی. حافظ صاحب میری آئیڈینٹی ہے اس وقت. جب مسلمان فاتح نہیں ہوں گے یہ آئیڈینٹی بن جائے گی کہ چلو واپس آؤ کام پہ لگو. سمجھ رہے؟ سو ہمارا کام ہے لیظہرہ علی الدین کلی. That's all our job is right now. جب ہو جائے گا اس کے بعد بتاؤں گا. ہاں تزکیے کے منازل طے کرتے ہیں اور پورا قرآن کھلا ہے، پھر اور آیتیں آتی ہیں. یہ جو باقی کی آیتیں یہ تو تب پوری ہوں گی جب ہمارا لیظہرہ علی الدین کلی پورا ہوگا. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ دین نافذ کر دیا، اسٹیٹ بنا دی، قانون نافذ کر دیا. لیظہرہ علی الدین کلی کے اثرات کیسے نظر آئے؟ ابو بکر اور عمر علی کی شکل میں، اور عمر بن عبدالعزیز تک نے پھل کھائے اس کے. لیظہرہ علی الدین کلی آئیڈینٹی ہے میری، یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، نادرہ نے دیا ہوا مجھے. ٹھیک ہو گیا. یہی سے کال ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام کنزا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم سر. جی کنزا بتائیے. وعلیکم السلام. سر میں نے نا آپ سے میری 2 ریکویسٹ ہیں. ایک تو یہ کہ پلیز میک شیور لائک اپنی ٹیم کو فورس کیجیے اباؤٹ دا ریکارڈنگ تھنگ. ہوپ یو آر گیٹنگ دا ہنٹ. ہیلو. جی جی سن رہے ہیں، بولیے محترمہ. کلاسز کی بات کریے. اوکے ٹھیک ہو گیا. جی ایک اور کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. اور کال کیوں ڈراپ کر دی ان کی؟ چلیں. جی السلام علیکم. میری اسٹوڈنٹ ہیں اور کلاسز کی بات کر رہی ہیں. آئی ایم ناٹ گیٹنگ دی ہنٹ. یو شوڈ ہیو گیون می ا لٹل مور ہنٹ. چلیں سر کال ڈراپ ہو گئی، سگنل ایشوز ہیں. دوبارہ وہ کر لیتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں. السلام علیکم. نہیں وہ ہاں وہ پرسنلی کر لیں گے. جی جی لائیو ٹی وی مت لیں. جی جی السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ساحل صاحب کلاسز کی بات کر رہے تھے. وہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. جی ہاں سر، اشداء علی الکفار کی حیثیت ہے ہماری. حافظ صاحب خود سوچیں ذرا. ہم کریں گے اشداء علی الکفار، جو تو 2 ہی ڈسپوزیشنز ہیں کہ اگر آپ اشداء علی الکفار نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کے تابع رہ کے ان کے تشدد یا ان کے رحم کے بھکاری رہتے ہیں. آپ ہوتے کون ہے یہ کہنے والے کہ جی اشداء علی الکفار کرنا؟ بھائی پہلے لیظہرہ علی الدین کلی تو کرو اوپر. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اگر کسی بندے کو قابو نہیں کر سکتے تو آپ اس کے قابو میں ہیں. بس یہ آسان سا اصول ہے، ہر لڑکے کو پتا ہوتا ہے، ہر گلی ہر محلے میں، کہ اگر آپ ایک بندے کو قابو نہیں کر سکتے اور وہ طاقت میں ہے تو آپ اس کے اتباع میں 1000 ایسے کام کرنے پڑیں گے آپ کو. کیونکہ آپ نے پھر کہیں پہ حکمت کا نام دینا ہوگا، کہیں مصلحت کا، کہیں امن کا، کہیں سیاست کا، تو ڈپلومسی کا. ہر 2 نمبر اپنی 2 نمبر چمکائے گا. بیچ میں سے بات کیا ہوگی؟ ڈرتا ہوگا اس سے بس. ٹھیک ہے.
سو جتنی امریکہ کی غیبت ہوتی ہے نا پاکستان میں، دنیا میں اور کسی چیز کی کہیں پہ بھی غیبت نہیں ہوتی دنیا میں. پاکستانی 25 کروڑ امریکہ کی غیبت کرتے ہیں، مگر قانون امریکہ کا ہی چلے گا، بات اسی کی مانی جائے گی. نواز شریف وہی سلیکٹ کرے گا، عمران خان کو وہی سلیکٹ کرے گا، آرمی کو وہی سلیکٹ کرے گا. تو سول یہاں تک کہ مجھے تو لگتا ہے وہ تو اب CSS کے آفیسر بھی امریکہ کے سینیٹر رکھتے ہوں گے، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے. ظاہر ہے نہیں رکھتے، مجھے پتا ہے انہوں نے خود بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے پوزیشنز کے اوپر انہوں نے رکھنے ہوتے ہیں. کہیں کہیں جگہوں پہ تو کھلی چھوٹ دینی پڑتی ہے. یہاں تک کہ میں نے 2 سینیٹرز کو، ابھی کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو میں پڑھتے پڑھتے پہنچا وہاں تک، آپ لوگوں کا ایکسس بھی ہونا چاہیے سب کا، سیکرٹ ڈاکیومنٹس نہیں ہے، کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کے اندر شیعہ کا ٹلٹ اور سنی کا ٹلٹ کیسے دلوانا ہے. یہ کرسچن بیٹھے سینیٹرز، ایکچولی کرسچن نہیں ہے، یہودی ہے ان میں. دوسرا مجھے نہیں پتا کرسچن ہے، کہیں نام سے یہودی نہیں لگ رہا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ڈاکیومنٹس پڑھے ہیں. اب 2 سینیٹر غیر مسلم یہودی اور کرسچن بیٹھے ہیں پاکستان میں، شیعہ اور سنی کا بیلنس کیسے کرنا ہے یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں بیٹھ کے. ہم بتائیں گے اشداء علی الکفار؟ سیریسلی یو تھنک وی آر گونا ڈو دیٹ؟ ہمارا تو مطلب کیا، ہمارا فرقہ تک ڈٹرمن ہو رہا ہے واشنگٹن سے. یہ ہے ہمارے بچوں کا بھی، یہ ہے ان ڈرپوکوں کے انجام. یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں ڈرپوک، ان کے انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اپنی مرضی سے اپنا فرقہ بھی نہیں بنا سکتے. اشداء علی الکفار بعد میں کریں نا، پھر ان کے ساتھ میں رحماء ہوں بینہم کروں میں. آپ بتائیں ذرا، یہ تو ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر تعلق آئے تھے، سورۃ توبہ کی آیتیں سنائیں نا حافظ صاحب آپ ان کے اوپر. یہ تو عین اس موقع کے اوپر مومنین کے خلاف کفار کے ساتھ مل کے حملہ زن ہے ہمارے اوپر. نام انہوں نے بس مسلمانوں والے رکھے. ایک کالر ایڈ کرتے ہیں، ایک کالر لیتے ہیں، پھر سورۃ توبہ کی آیتیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں آج مت کیجیے گا سورۃ توبہ. My name is Awais. I'm calling from the USA. I'm 17 and I have 2 questions. My first question is, what can we do to help in Gaza other than just boycotting and making du'as? And my other question is, from an Islamic perspective, what kind of career should I be chasing being a young teenager in my country? Okay, ٹھیک ہے. What's your name? USA سے ہے، USA سے تعلق ہے ان کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ان کا ہے کہ ہم غزہ کے لیے. Yes, sure. Yeah, I'm going to give you an answer, buddy. You're 17. I'm going to give you an answer. It's the same answer to both the questions. Now, and the question is, make your career into politics so that you make sure that there is no more Nawaz Sharif or Zardari in this country. You can do that from America. That's your job. That's not a luxury. That's a duty. You make sure that you are into the right places at the right time. You make sure of that. Don't become just a doctor and engineer. Become the real politician, the real soldier of Allah. And you can do that. A politician in Pakistan is by design a slave of anything that, harbors in the streets of America, let alone politics, let alone the Senate, let alone the most powerful lobbies. Chhod de un baaton ko. You wanna do something for Islam? You wanna make sure something happens to Pakistan? Yeah, this is the job. That's the job, buddy. 17-year-olds in America, England, Canada, Australia, France, Germany, all Muslims I'm talking to right now. اردو نہیں آتی آپ کو. I get it, it's okay. اردو کا کوئی چار نہیں ڈالا ہم نے، ہمیں اسلام چاہیے. You can get this done because انہی گلیوں میں سے، انہی محلوں، انہی پارلیمنٹ میں سے، انہی سینٹ میں سے سلیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں. ایک کالر ایڈ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ساحل صاحب. جی ساحل صاحب. جی تو واپس آئیں. اشداء علی الکفار. حافظ صاحب کیا باتیں کرنی ہے اشداء علی الکفار؟ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں نا ٹریننگ ملی ہے کہ بس پیار سے سفید گولیاں ہر ایک کو دیا کرو، نشے میں رکھا کرو، ہلکا سا سرور رہے اسلام کا، بس ہمیں ٹریننگ ہے یہ. اور جو اس سرور کو توڑتا ہے ایکسٹریمسٹ ریڈیکل، مجھے تو اسامہ بن لادن لگتا ہے. اس کی باتیں دیکھیے، اس کی ایگریشن دیکھیے، اس کی ٹون دیکھیے، اس کے اندر کبر دیکھا ہے. یہ والے تانے آتے ہیں کہاں سے؟ جب اذان ہوتی ہے تو چادر لپیٹتی ہے ہماری امی اور کہتے ہیں افطاری میں بیٹا لائن میں بیٹھا کرو. بس رمضان کے بعد نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کبھی زندگی میں اسلام کا کچھ الف بھی پڑھنا ہے. قرآن پاک بھی ایسے پڑھتے ہیں، ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. I'm aggressive? No, I'm not aggressive. I swear to God I'm not aggressive. You guys are too docile. آپ نے ابھی عمر بن خطاب کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے علی بن ابی طالب کی تلواریں دیکھی نہیں چمکتی ہوئی، آپ نے خالد بن ولید دیکھے نہیں ہوئے، ورنہ آپ کو یہ ساحل عظیم اگریسو نہ لگتا. جو درختوں کے نیچے بیٹھ کے بس کسی طریقے سے نہ دیکھ برا، نہ سن برا، نہ کر برا،
بس اچھی اچھی بات بتا, یہ نہ بتا کہ اصل میں کیا مسئلہ ہے, یہ بتا کہ تیرے اندر اور میرے اندر کوئی ایک چیز تو ہوگی جو اچھی ہے, بس اسی کو چاٹتے رہتے ہیں, چاہے میرا بادشاہ کافر آئے, چاہے میرے بچے آگے سے نسلیں تباہ ہو جائے, کوئی بات نہیں, بس اچھی اچھی باتیں کریں گے. ہم ظاہر کے اوپر دیکھیں گے, لڑکی تو پٹا کرتی ہے تو مومنہ ہے, اس کی شادی کر دو, اس کے بچے کا نام محمد اسلم, بس دیٹس the job, that is what Pakistan is. اب ساحل صاحب ٹھیک ہو گیا بشرا؟ جی افطاری کی طرف چلتے ہیں ساحل صاحب. بشرا ہم تباہ ہو گئے. آپ کہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا, اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. میں کوئی بھی تباہی کی بات بھی کروں گا نا کہ ہم تباہ ہو گئے, آفت آ گئی, تو بشرا کیسے بولے گی ٹھیک ہو گیا سر ایک کال لے لیں. جی ٹھیک ہو گیا. چلیے جی بہت شکریہ ساحل صاحب آپ کا. آپ میرا خیال ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پہ افطاری کراتے ہیں کیونکہ آپ دور ہیں. ہاں جی چلیے جی دعا کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میری افطاری 10 منٹ بعد ہے, میں جس شہر میں ہوں وہاں پہ افطاری 10 منٹ بعد ہے. ہماری بھی اس کے قریب قریب ہی ہے, ہماری بھی اس کے قریب قریب ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ساحل صاحب. تو آپ کی کل کی افطاری کا آرڈر کر دیا جائے. کل آپ لاہور میں کیجیے افطاری ہمارے ساتھ. بہت اچھا طریقہ, ٹھیک ہو گیا بشرا, ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جی ساحل صاحب آپ کا بھی, اور تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ جتنے بھی لوگوں نے ہمیں دیکھا. افطار کی دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں, کل سحری میں ملاقات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. جی ملتے ہیں.